बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है मदीहा सईद का सुनसाइयाँ। इसमें जो है हीरो जो है वो पॉलिटिशियन बेस्ड फैमिली से है, और जो हीरोइन है वो सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखती है। इनका निकाह हो चुका है, कज़न मैरिज आप कह सकते हैं इन्हें, और कज़न बेस्ड नावल है ये। बहुत खूबसूरत कंप्लीट नावल है ये, रोमांटिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मदीहा सईद का सुनसाइयाँ। कभी कुछ मोहब्बतें आपको ज़हनी मरीज़ बना देती हैं। वो ज़हनी तौर पर आज ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थी। उसकी ज़ात का महवर एक ही शख्स था जो उसके वजूद को भूले बैठा था। सामने दीवार पर आवेज़ा लोहे कुरानी पर निगाहें जमाई उसके दिल ने शिद्दत से उस शख्स को पुकारा। 8 माह 5 दिन गुजर गए उसे देखे। उसने चादर से चेहरा रगड़ा। आप तो ज़ुबान के पक्के निकले। कोई कसर नहीं छोड़ी जान निकालने में। कभी मेरी याद नहीं आई। कोई इस कदर संगदिल कैसे हो सकता है? लेकिन इस सब के बावजूद मैं भूलती नहीं आपको। प्लीज़ लौट आएँ। मुझे ज़रूरत है आपकी। मज़ीद बर्दाश्त की सकत नहीं। इससे कबल कि वो फूट फूट कर रो पड़ती, हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा खुलने पर बेदर्दी से चेहरा रगड़ते आने वाली हस्ती को देखा जिसने बखूबी उसकी हरकत देखी थी। कैसी है मेरी बेटी? करीब आते हुए नरमी और मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। मैं ठीक हूँ मम्मा। वो जबरन मुस्कुराई। तब ही वो दोनों दरवाजे पर हुई दस्तक पर मतवज्जा हुई। आने वाली मुलाजिमा थी। क्या बात है नूरी बेगम साहिबा, हमारे घर साहिब आए हैं, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में। उससे दोनों बाजू फैलाते गाड़ी का हुजम बताया तो दोनों माँ बेटी मुस्कुरा दी। नाम क्या है? सैफुल मलूक। नूरी के मुंह से निकले नाम ने दोनों को एक पल के लिए शशदर कर दिया। कदरे बेयकीनी से मुलाजिमा को देखा। तुमने सैफुल मलूक नाम लिया? जी बेगम साहिबा, इतनी बड़ी गाड़ी है उनकी। नूरी तो उसकी गाड़ी पर ही फिदा हो चुकी थी। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में बिठा दिया है जी, और चाय का भी कह दिया है। नूरी ने फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी बताई। बेबी वो साहिब टीवी में भी आते हैं। ठीक है तुम जाओ। नूरी सर हिलाते बाहर गई तो सफ़ीना ने रुख मोड़कर बेटी का चेहरा देखा जहाँ इतने महीनों बाद रंग बिखरे थे। अब फ्रेश हो जाओ बेटा, क्या हालत बना रखी है? उन्होंने उसके चेहरे के इतराफ बिखरी लटों को संवारते शिकन आलूद लिबास को देखा। जी मम्मा, वो ताबेदारी से कहते उठी। सफ़ीना भी ड्राइंग रूम में चली गई जहाँ सफ़ेद बुराक शलवार सूट में अपनी साहिर शख्सियत के साथ वो उन्हें देखते ही खड़ा हुआ था। सलीके से बने बाल, हल्की सी शेव। एक पल के लिए सफ़ीना का दिल चाहा उसकी रोशन पेशानी चूमने का, फिर खुद ही ख्याल झटक दिया। अस्सलाम वालेकुम। सैफ ने बिना किसी तासुर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। हल्के रंग के नफीस से सूट में मलबूस वो उसके मुकाबिल सोफे पर बैठी। कैसे आना हुआ? सैफ ने कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए सफ़ीना के सवाल पर उनका चेहरा देखा जो बगौर उसे देख रही थी। आप जानती हैं मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सफ़ीना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तो 8 माह 5 दिन बाद तुम्हें याद आ ही गया कि एक अदद बीवी भी है तुम्हारी जिसे लेने भी आना है तुम्हें। सैफ ने ज़ब्त से उनकी जानिब देखा। मैंने उसे घर से नहीं निकाला था, आप लाई थी उसे। ड्राइंग रूम की दीवार के साथ टेक लगाए खड़े वजूद बेसाख्ता निकले आंसू पूछे। कितने महीनों बाद वो दिल छू लेने वाली आवाज़ समातों से टकराई थी। उससे थक कर पलकें मूंद ली कि उसका सामना करने की फिलवक्त हिम्मत ना थी। मैं लाई थी? सफ़ीना ने टेक छोड़ते सैफ का अजहज संजीदा चेहरा देखा। और अब ना जाने दूं तो तुम क्या कर लोगे? जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखा जो गुलाबी माइल हुआ था, जबकि बाहर खड़ा वजूद बेजान हुआ था। सैफ चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर उन्हीं के अंदाज में थोड़ा आगे हुआ। तो मैं कहूँगा मैं आपकी बेटी को बतौर अमानत लेकर जा रहा हूँ। बतौर अमानत? सफ़ीना ने बेयकीनी से पूछा, जबकि परी के अंदर छम से कुछ टूटा। इतने महीनों बाद भी वो आया था तो अपनी औलाद की खातिर। मतलब तुम बच्चे के लिए आए हो? सफ़ीना का दिल चाहा उसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दें। इस बार वो कुछ नहीं बोला था कि झूठ वो बोलता नहीं था और सच बोलना नहीं चाहता था। ऐसा ही है ना? सफ़ीना उसकी खामोशी पर भड़क कर खड़ी हुई। तभी पोर्च में 2 गाड़ियां आगे पीछे रुकीं। आने वाले 4 नफूस बइज्जत दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़े थे, क्योंकि अंदर का माहौल वो तसव्वुर कर चुके थे जहां वो 2 ज़िद्दी और हठ धर्म लोग आमने सामने थे।
सफ़ीना के खड़े होते ही सैफ भी उठा। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरी बेटी और नवासे पर। प्लीज़ ऐसी बात मत करें जिसका जवाब देकर मुझे शर्मिंदा होना पड़े, सैफ ने मुट्ठियाँ भींचते हुए चबा चबा कर कहा। तब ही परी ने फैसला कुन अंदाज में चेहरा रगड़ा। उसकी ज़िंदगी का फैसला था और उसे ही करना था। शर्मिंदा? सफ़ीना ने इस्तेहज़ाइया अबरू उचकाए। ये नहीं इत्तला दी तुमने क्योंकि तुम शर्मिंदा होने वाली नस्ल से हो तो नहीं, वरना यूँ ढिठाई से यहाँ ना आते। सैफ का चेहरा एहसास तौहीन से सुर्ख हुआ। आप नस्लों तक बात मत लेकर जाएं वरना अच्छा नहीं होगा। बात तो जाएगी नस्लों तक, क्योंकि इस बार बात मेरी नस्ल की है। आइंदा मैं तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं करूंगी अपनी बेटी और नवासे पर। उंगली उठाकर मुतनब्बा किया। आपकी नस्ल? जहेज़ में नहीं भेजा था आपने उसे? वो भी अपने अजली ज़िद्दी लहजे में गोया दू बदू मुकाबले पर उतर आया। मम्मा। तभी परी अंदर दाखिल हुई। सैफ उसकी जानिब घूमा। 8 माह 5 दिन बाद वो मनमोहना चेहरा सामने था। बादामी चादर में खुद को छुपाए मुतवर्रम चेहरा गवाह था। वो तमाम गुफ्तगू सुन चुकी है। वो एकटुक उसका चेहरा देख रहा था जो उसे अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर पलकें झुका चुकी थी। प्यार हो गया है तुमसे, खुद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। मामा मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। उसका लहजा भर्राया। सैफ के कदम बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़े। सफ़ीना से बेयकीनी से बेटी का चेहरा देखा जो खून छलका रहा था। इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है मम्मा, इनकी अमानत सौंप कर मैं हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। उसका कुर्लाता लहजा 6 नफूस के उठते कदमों को जामिद कर गया। शहरयार मुतनब्बा करती गंभीर पुकार पर मदद तलब निगाहों से माँ बाप को देखा, जिन्होंने उसकी हालत से महफूज होते माजरत खाना अंदाज में हाथ उठा दिए थे। तुम आ रहे हो या मुझे आना होगा तुम्हारे पास? अगले पल लाउंज के दरवाजे में आते शख्स को देखकर शहरयार बौखलाकर खड़ा हो गया। मैं आ रहा हूँ लाला। एक बार फिर से माँ का चेहरा उम्मीद से देखा। उसकी ये मासूमाना अदा सैफ को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, मगर वो जब्त कर गया। अम्मी आपको खाला की तरफ जाना था ना, मैं ले चलूँ आपको? वो 2 कदम चलकर फिर से माँ की जानिब पलटा। सैफ उसकी चालाकी पर अश कर उठा। नहीं मेरा बच्चा, मैं तो कासिम के साथ चली गई थी। आप जाओ, भाई बुला रहा है। शहरयार बेचारगी से माँ बाप के मुतबस्सम चेहरे देखते सैफ की जानिब बढ़ गया, जो उसको अपनी जानिब आते देख कर मुस्कुराहट दबाए पलट गया था। कल कॉलेज और एकेडमी से छुट्टी क्यों की थी? शहरयार जो कमरे के बीचों बीच मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाए खड़ा था, सवाल पर निगाह उठाते सैफुल मलूक को ट्रैक सूट में मलबूस ड्रेसिंग रूम से बाहर आते देखकर कराहा। या अल्लाह प्लीज़ बचा लें। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। शहरयार को बेबसी से आसमान की जानिब देखते पाकर उसने टोका तो वो मुतवज्जा हुआ। लाला वो दरअसल मुझे अपने दोस्त के भाई की मंगनी में जाना था, इसलिए। दोस्त के भाई की मंगनी में तुम्हें क्यों इनवाइट किया गया? चलो कर भी लिया तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? कासिम लाला यहाँ थे। मगर मैं तो वहीं था ना, मुझे इत्तला मिली मोहतरम कॉलेज गए हैं। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इतना ही गाफिल हूँ? उसका लहजा दरज था। सॉरी लाला, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शहरयार को अजहद शर्मिंदगी हुई अपना झूठ पकड़े जाने पर। वो अपने भाइयों की आदत से बखूबी वाकिफ़ था। गलत बयानी और झूठ से उन्हें नफरत थी। यही तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा, लेकिन कल के झूठ की सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। 2 मिनट में चेंज करके आओ प्लीज़ लाला। आज नहीं, बहस नहीं। मोबाइल और गाड़ी की चाबी लिए शहरयार को घूरते वो बाहर निकला तो वो भी मुंह फुलाए अपने कमरे में चला गया। 10 मिनट बाद वो ट्रैक सूट में मलबूस आया और सैफी की जानिब देखे बिना बाहर निकल गया। उसके पाँव में चोट लगी है बेटा, ध्यान रखना, शारिका ने कहा तो सैफ मुस्कुरा दिया। आप परेशान मत हों, सिर्फ कंपनी के लिए लेकर जा रहा हूँ। क्या हुआ, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? गाड़ी लॉक करते सैफ ने शहरी को देखा। पाँव में दर्द है, उससे मुंह बसूरा। सैफ को उस पर प्यार आया, मगर वो बताकर उसे यह तासुर नहीं देना चाहता था कि वो उसके झूठ को माफ़ कर चुका है। चोट कैसे लगी? सैफ उसके हमकदम हुआ। 24 साल जवान, 6 फुट 2 इंच कद, सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर खड़ी नाक, सुर्खी माइल होंठ। वो एक साहिर शख्सियत का मालिक था, जबकि शहरयार 15 बरस का लंबे कद का दुबला पतला लड़का था। वो कासिम की तरह एक पुरकशिश नौजवान था। पाँव के नीचे पत्थर आ गया था। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी या ज़ख्म वगैरह? उसकी फिक्रमंदी पर शहरी ने मुस्कुराहट दबाते हुए सर को नफ़ी में जुम्बश दी। ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं 2 राउंड लगा कर आता हूँ। शहरयार ताबेदारी से सर हिलाते हुए संगी बेंच पर बैठ गया, जबकि सैफुल मलूक ने ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर दिया। वो शहर में भी जिम जाता था जो उसके घर में ही था, लेकिन वो जब यहाँ गांव आता उसे खुली फिजा में
سبزے کے بیچ بہت لطف آتا تھا ایکسرسائز کر کے. یہ اس کا اور قاسم کا مشترکہ مشغلہ تھا. انہیں کریز تھا رننگ کا، جس کے لیے انہوں نے ڈیرے پر ٹریک بنوایا تھا. شہریار بازو سینے پر لپیٹے بہت محبت سے اسے بھاگتے دیکھ رہا تھا، جو پسینے میں شرابور تھا. کیا دیکھ رہے تھے یار؟ 5 منٹ بعد سیف الملوک اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا. شہریار نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے پانی اس کی جانب بڑھایا. آپ شہر کب جائیں گے لالا؟ 1-1.5 گھنٹے تک. تم میرے ساتھ ہی چلو گے؟ سنجیدگی سے کہتے پش اپس کے لیے پوزیشن سنبھالی. آ جاؤ شہری، وہ اسے اپنی پیٹھ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا. لالا نہیں یار. شہریار ہانسا ہوا. سیف نے اسے گھورا. یہ تمہارے جھوٹ کی سزا ہے. اگلے سیکنڈ میں اگر تم یہاں نہ آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی. شہریار صاحب اگلے پل سیف الملوک کی پیٹھ پر سواری کرتے بند آنکھوں سے آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے. کیا ہم اندر آ سکتے ہیں سر؟ معاذ اور پریسا نے دستک دیتے پوچھا تو ایڈیٹر صاحب نے سر ہلا کر اندر آنے کی اجازت دی. کسی خبر نے ان کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن کر رکھا تھا. بیٹھو بیٹھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا. معاذ نے دلچسپی سے انہیں دیکھا. وہ بہت کم کسی سے یوں خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے. سر آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. معاذ نے پوچھ ہی لیا. بات ہے بھی خوشی کی. تمہیں بھی سن کر یقیناً خوشی ہوگی. پھر تو آپ جلدی بتائیے تاکہ ہم بھی خوش ہو سکے. پریسا نے دلچسپی سے کہا. سیف الملوک کل شہر آ گیا ہے. ہوں. پریسا نے سر جھٹکا. وہ گھمنڈی سیف الملوک. معاذ نے پریسا کے دل کی بات کو زبان دی. معاذ ایڈیٹر صاحب کی گھوری پر وہ سنبھلا. سوری سر، میرا سوال یہ ہے سر. سیف الملوک MNA ہے. اس کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے شہر، بلکہ وہ زیادہ تر ادھر ہی ہوتا ہے. تو پھر آپ کیوں خوش ہیں اس کے آنے کا سن کر؟ وہ الجھی. وہ اس لیے کہ وہ انٹرویو کے لیے مان گیا ہے. واٹ؟ معاذ اور پریسا کو جھٹکا لگا. ایڈیٹر صاحب محفوظ انداز میں مسکرائے. یہ کیسے ممکن ہوا سر؟ معاذ سیدھا ہوا. لہجے میں حد درجہ حیرت تھی. تم آم کھاؤ گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ تیاری ایسی بھرپور ہونی چاہیے کہ وہ چاروں شانے چت ہو جائے. وہ سنجیدہ ہوئے. پریسا نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھا. سر ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے سر ہلایا. ضرور. آپ کو کوئی ذاتی کلیش ہے سیف الملوک سے؟ وہ اس کے مشکوک انداز پر بے ساختہ ہنس دیے. ایسا کچھ نہیں. پریسا کی بات پر انہوں نے دونوں ہاتھ شیشے کی میز پر رکھے، پھر قدرے سنجیدگی سے گویا ہوئے. وہ ابھی تک کے MNA میں سے سب سے ینگ ہے اور 1.5 سالہ کریئر میں اس کا ایک بھی اسکینڈل منظر عام پر نہیں آیا. جبکہ مانا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ خاصے رنگین مزاج ہیں، اور یہ صاحب ایک دم کلین ہیں. پریسا نے استہزائیہ سر جھٹکا. حد ہے، یہاں کسی کی شرافت ہی ہضم نہیں ہوتی. کوئی شریف یا باکردار ہے تو وہ مشکوک ہے. اس نے ابھی تک کہیں انٹرویو نہیں دیا. سوال نامہ ایسا ہو کہ تہلکہ مچا دے. مجھے وہ چاروں شانے چت چاہیے. آپ بالکل فکر نہ کریں سر، میں کہوں گا ان سے. یار اتنی شرافت بھی اچھی نہیں، کچھ تو ہمارے لیے بھی ہو. معاذ کا پرجوش انداز پریسا اور ہارون کو ہنسنے پر مجبور کر گیا. یار یہ انسان مجھے عجیب ہی لگتا ہے. رومیہ نے سامنے دیکھتے منہ بنایا تو سفینہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، پھر رومیہ کو. تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے پھر سے سامنے دیکھا جہاں فائنل ایئر کے حماد اور مہروز شجاعت کھڑے تھے. اسی سنگی مجسمے کی. اس نے مہروز کو گھورتے منہ بنایا. سفینہ نے مسکراہٹ دبائی. خاکی پینٹ سفید شرٹ کے کف موڑے وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا. کیوں بھائی، اچھا خاصا انسان تمہیں عجیب کیوں لگتا ہے؟ اس بات کو چھوڑو. رومیہ کی آنکھوں میں کچھ سوچ کر چمک ابھری. تم مہروز شجاعت سے دوستی کر سکتی ہو. سفینہ نے اسے گھورا. مانا کہ بندہ ہینڈسم ہے مگر میرے معیار کا نہیں. اس نے نخوت سے اپنے تراشیدہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا. سفینہ پلیز. رومیہ نے ملتجی لہجہ اپنایا. تم اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی. یار صرف عجیب نہیں، بہت اچھا بھی لگتا ہے. وہ رومیہ کے چہرے پر ایک الوہی مسکان چمکی. تو تم کر لو نا دوستی. وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا. وہ مایوس ہوئی. سفینہ نے اسے گھورا. اگر وہ لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا تو میں تمہیں کس اینگل سے لڑکا لگتی ہوں؟ رومیہ نے جینز کے ساتھ گھٹنوں تک پنک کرتے میں ملبوس اس نازک سی باربی ڈول کو دیکھا. تم اتنی پیاری ہو کہ وہ تمہیں انکار کر ہی نہیں سکتا. اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا. فرض کرو کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہی ہو، تو تمہیں کیا ملے گا اس سے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے سننا چاہتی ہوں. تم میری سمجھ سے باہر ہو بھائی. اس سے سر جھٹکا. سفینہ مان لو نا پلیز.
رومیہ نے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اسے سر ہلانا پڑا۔ سیف الملوک کے دیے وقت کے مطابق وہ پچھلے پونے گھنٹے سے اس کے آفس میں موجود تھے، جبکہ اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ پریسا کا چہرہ گواہ تھا، اگر وہ اس وقت سامنے ہوتا تو پریسا اس کا سر پھوڑ چکی ہوتی۔ پیازی رنگ کی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ شیفون کے دوپٹے کو گلے کے گرد مفلر کی طرح لپیٹ کر دونوں پلو سامنے گرا رکھے تھے۔ کلائی میں نازک سے ریسٹ واچ روٹین سے ہٹ کر وہ آج اچھی لگ رہی تھی۔ ہلکی سی تیاری میں اس نے سیل اٹھا کر جارحانہ انداز میں ہارون صاحب کا نمبر ملایا۔ سر، وہ آپ کا چہیتا ابھی تک نہیں آیا۔ ہم پچھلے پون گھنٹے سے یہاں بیٹھے خالی آفس میں مکھیاں مار رہے ہیں۔ دھیرج بچے دھیرج، ہارون صاحب نے اسے شانت کیا۔ مصروف ہوگا تبھی نہیں آیا، ورنہ وہ جان بوجھ کر انتظار نہیں کرواتا۔ میں اسے اتنا تو جانتا ہوں۔ تبھی آفس کا گلاس ڈور کھولتے براؤن ٹو پیس وائٹ شرٹ میں ملبوس باوقار چال چلتا سیف الملوک اندر داخل ہوا۔ معاذ نے پلٹ کر دیکھا، پھر کھڑا ہوا۔ میں بتا رہی ہوں سر، اگر وہ 5 منٹ میں نہیں آیا تو میں چلی جاؤں گی۔ سیف پریسا کی کرسی کے عین پیچھے آ رکا تھا، جبکہ معاذ کو کھڑے ہوتے دیکھ کر پریسا نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ السلام علیکم۔ سیف اس کے قریب سے گزر کر پاور سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ پریسا نے لب کچلتے کال ڈراپ کی۔ اب نہیں آفس میں کوئی چوروں کی طرح دبے پاؤں آتا ہے؟ بیٹھیے پلیز، نرمی سے کہتے شاہانہ انداز میں ان کے مقابل کرسی سنبھالی۔ تصاویر کی نسبت وہ زیادہ ہینڈسم اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ تھینک یو سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا، معاذ نے شائستگی سے کہا تو سیف نے سر خم کیا۔ اٹس اوکے معاذ، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اور کیا لیں گے آپ لوگ؟ ایک نظر باری باری دونوں کو دیکھا۔ انداز گفتگو بھی امپریسو تھا۔ ہم پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے آفس سے 2 بار چائے بھی مل چکی ہے۔ پریسا کے ازحد سنجیدہ لہجے پر معاذ نے سیف الملوک کی جانب دیکھا۔ میں ہارون صاحب کو پہلے ہی بتا چکا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے فی الحال، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لوگ انتظار کر لیں گے تو اس انتظار میں میرا کوئی قصور نہیں، سو میں معذرت نہیں کروں گا مس۔ اس سے فریش لائم جوس منگواتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پوچھیے میڈم، کرسی سے ٹیک لگاتے سیف الملوک قدرے پرسکون نظر آیا۔ پروفیشنل انداز میں کیے گئے سوالات کے اس نے مدبرانہ جوابات دیے تھے، لیکن جب اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کا ذکر ہوا تو اچانک پریسا کا لہجہ بدلا۔ اس کے رویے میں تناؤ اور چڑچڑاہٹ کے ساتھ غصے کا عنصر نمایاں تھا، جسے سیف بھی محسوس کر چکا تھا۔ میں ایک پرسنل سوال پوچھنا چاہتی ہوں، پریسا نے سیف کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے کہا۔ میرا خیال ہے ابھی جو آپ میرا شجرہ نسب کھنگال رہی تھی وہ سب پرسنل ہی تھا۔ پریسا کی طرح وہ بھی ایک دم روڈ ہوا تھا۔ معاذ نے بغور دونوں کا جارحانہ انداز دیکھا۔ چکر کیا ہے یار؟ پچھلے 1 برس سے آپ سیاست میں ہیں، کبھی انٹرویو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ پریسا اس کا انداز اندیکھا کرتے پوچھا۔ آپ کا منتظر تھا نا کہ کب آپ مجھے یہ اعزاز بخشتی ہیں۔ سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر جہاں معاذ نے مسکراہٹ دبائی، وہیں پریسا نے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے یہاں سنجیدہ بات ہو رہی ہے، پری نے متنبہ کیا۔ سیف الملوک نے سر جھٹکا۔ اور اب تک آپ کا کوئی بھی اسکینڈل؟ جی میں معذرت خواہ ہوں۔ سیف اس کی بات کاٹتے سیدھا ہوا۔ پریسا نے لب بھینچتے اسے دیکھا، جس کا چہرہ گلابی سے سرخ ہوا تھا۔ معذرت خواہ ہوں کہ ابھی تک اپنی کارکردگی سے آپ جیسے صحافیوں کو کوئی کہانی نہیں دی، حالانکہ آپ کے خیال کے مطابق تو مجھے ایسی جگہ ہونا چاہیے تھا جہاں کا نام لینا بھی شریف لوگ توہین سمجھتے ہیں۔ پریسا نے جو اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اس کی بات پر نگاہ چرائی، چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ معاذ نے بمشکل کہہ کا گلا گھونٹا۔ گڈ شاٹ باس، اب میں اجازت چاہتا ہوں مس صحافی، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ کھڑا ہوا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا سر، معاذ نے کھڑے ہوتے خلوص دل سے کہا۔ سیف نے مسافے کے لیے بڑھایا اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے، مجھے اچھا لگا معاذ آپ سے مل کر۔ اور آپ مس صحافی؟ اب وہ خفا لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ نے مجھے مایوس کیا، اس سے تعصب سے کہا۔ پریسا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کا وجیحہ چہرہ دیکھا۔ ایک نصیحت ہے، عمل کریں یا نہیں آپ کی مرضی۔ اپنی ذاتی زندگی اور پروفیشنل زندگی کو الگ الگ ہی رکھیں۔ آپ کا انداز بالکل پروفیشنل نہیں ہے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ ایکسکیوز می، مہروز اور عماد کو گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھ کر سفینہ ان کے پیچھے لپکی۔ جی، وہ دونوں رک کر پلٹے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا مخاطب مہروز تھا۔ عماد سر خم کرتے آگے بڑھ گیا۔ جی فرمائیے۔ فرینڈز
सफ़ीना ने नाजुक सा मोमी हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। महरोज़ ने एक नज़र उसके हाथ पर डाली, फिर कहा, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। सफ़ीना का चेहरा शर्मिंदगी से गुलाबी हुआ। क्यों? हाथ पुश्त पर ले जाते उसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल किया। मैं लड़की और लड़की के बीच की दोस्ती को नहीं मानता। डरते हैं? उसका अंदाज इस्तेहज़ाइया था। महरोज़ मतानत से मुस्कुराया। शैतान के वार से हर इंसान को डरना चाहिए। मैं शैतान हूँ? सफ़ीना ने दांत भींचते उस बज़ाहिर नर्म नज़र आने वाले सख्त गिर इंसान को खा जाने वाली निगाहों से देखा। मैं नामहरमों के बीच तीसरे वजूद का जिक्र कर रहा हूँ, उसने तहम्मुल से जवाब दिया। अगर मेरी बात से हर्ट हुई हैं तो माजरत, संजीदगी से कहते वो पलट गया, जबकि सफ़ीना की निगाहें उसकी चौड़ी पुश्त पर जमी थीं। तुम्हारी ये पारसाई और गुरूर खाक में ना मिलाया तो सफ़ीना नाम नहीं मेरा। अब तुम मेरी ज़िद हो महरोज़ शुजात। खैरियत है भाई, इतना गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है? परीसा की मेज़ के करीब से गुजरते उसके चेहरे के बिगड़े जाविये और मुट्ठी में दबे कलम को देखते पूछा तो उसने चौंक कर माज को देखा। तुम्हारे पास सैफ अल मुल्क का पर्सनल नंबर है? ओह, तो तुम इतनी देर से मुंह के जाविये बिगाड़कर सैफ को सोच रही थी? माज ने अज़हद दिलचस्पी से पूछा था। परीसा ने उसे घूरा। नंबर दो, हाथ बढ़ाया। पर्सनल तो नहीं है। माज ने जेब से कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। ऑफिस का है और पीए का। माज के जाते ही उससे नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, रोज़नामा नवाए शहर से सहाफ़ी परीसा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, शाइस्तगी से जवाब दिया गया। जी मैडम, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे एमएनए साहब का ज़ाती नंबर चाहिए। माज़रत ख़्वाह हूँ मैम, हमें इजाज़त नहीं है उनका नंबर देने की। परीसा ने ज़ब्त से गहरी सांस ली। हमने एक रोज़ कबल उनका इंटरव्यू लिया था, मुझे उनसे उसी सिलसिले में बात करनी है। आप उनसे बात कर लें, मुझे उनका नंबर चाहिए। मैं 10 मिनट तक कॉल करती हूँ। उसने खट से कॉल ड्रॉप कर दी। हैरत अंगेज़ तौर पर उसे सैफ का नंबर इस शर्त के साथ मिल चुका था कि वो उसे रात 12 बजे से कबल कॉल नहीं कर सकती। उस वक्त 11:50 का वक्त था जब वो लेफ़्ट राइट करती बार बार घड़ी देख रही थी, जबकि जिसे कॉल करने की इतनी बेचैनी थी वो आरामदेह सूट में मलबूस बेड पर नींदराज किताब पढ़ रहा था। उधर घड़ियाल ने 12 बजे का अलार्म बजाया, उधर ही उसका सेल बजा। सैफ ने सेल स्क्रीन पर जलता बुझता नंबर देखा जो उसके पास सहाफ़ी के नाम से महफूज था। अस्सलाम वालेकुम। सैफ अल मलूक बाजू मोड़कर सर के नीचे रखते चित लेट गया। परीसा बात कर रही हूँ। सैफ के सलाम का जवाब ना देकर वो उसका मूड गारत कर चुकी थी। सैफ ने दांत पीसे। मैनर्स इस लड़की को छूकर भी नहीं गुजरे। जानता हूँ, गंभीर लहजा दिलों को धड़काता हुआ था। तो बताइए मोहतरमा, रात गए कॉल करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई आपको? रात गए कॉल करने का आप जनाब का ऑर्डर था, उससे चबा चबा कर कहा। वजह पूछ सकती हूँ इस शर्त की? मैं आपकी तरह फारिग इंसान नहीं हूँ मोहतरमा, सैकड़ों काम होते हैं मुझे दिन के वक्त, और ये वक्त मेरा अपने लिए होता है जिसमें आप खलल डाल चुकी हैं। आपको तो मेरा ममनून होना चाहिए कि अपना ज़ाती नंबर दिया है आपको। आप खुद को समझते क्या हैं? किस बात पर इतना गरूर है? सैफ ने स्क्रीन को घूरा। रात गए मेरी सिफात गनवाने के लिए कॉल की है आपने? वो संजीदा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो बातें इंटरव्यू के अख्ताम पर कहीं, अगर कल वो पब्लिश हो जाए तो क्या रेपो रह जाएगी आपकी? उसकी धमकी पर सैफ की लबों को दिलकश मुस्कान छू गई। निगाहों के सामने छम से शर्म से गुलाबी पड़ता चेहरा दर आया। मैं तो चाहता हूँ आप पब्लिश कर दें, आवाम को मालूम होना चाहिए उन्होंने किस कदर गलत शख्स को मुंतखब किया। अंदाज चिढ़ाने वाला था। आप मेरी सोच से ज़्यादा शातिर इंसान हैं। इम्प्रेसिव। सैफ ने सताइशी लहजा अपनाया। काफ़ी ज़हीन है आप, एक ही मुलाकात में इस हद तक जान लिया मुझे। वैसे ये आपके हक़ में ही बेहतर है, अब मुझे सोना है, अल्लाह निगहबान। 1 मिनट मेरी बात सुने। मेरी तारीफ़ करनी है ना मिस सहाफ़ी? वो मैं सुन चुका हूँ। शब्बा खैर, संजीदगी से कहते कॉल काटते दूसरा नंबर मिलाया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई। रोज़नामा नवाए शहर में मेरे दिए इंटरव्यू का एक भी लफ्ज़ शाया नहीं होना चाहिए। परी, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? नाश्ते की मेज़ पर उसे कॉर्नफ्लेक्स में बेदिली से चमचा घुमाते देखकर सफ़ीना ने नरमी से पूछा तो उसने माँ का चेहरा देखा। वो क्या बताती कि कुछ धुंधली यादों ने उसका ज़हनी सुकून दरहम बरहम कर रखा है। कुछ नाशनासा चेहरे, धुंधले अक्स उसे सोने नहीं देते। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उससे नाराज़ नहीं हो सकती। क्या ताल्लुक़ है दोनों के बीच? वो गर्दाब में फंस चुकी थी। माँ से पूछने का मतलब उनकी नाराज़ी थी और वो माँ को खफा करने का सोच भी नहीं सकती थी। इन लोगों के लिए तो कतई नहीं जिन्होंने इन्हें इतनी तकलीफ़ दी। आप जानती हैं, चंद दिन कबल हम लोगों ने सैफ अल मलूक का इंटरव्यू लिया था। सफ़ीना ने चौंक कर उसे देखा। चाय का कप वापस रखते पूरी तवज्जो से बेटी को देखा। तो
تو وہ انسان بہت مغرور اور گھمنڈی ہے ماما، اس کے لہجے سے چھلکتی خفگی نے سفینہ کو قدرے پرسکون کیا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے انٹرویو شائع ہونے سے رکوا دیا ہے؟ ایسا کیا تھا اس انٹرویو میں؟ کچھ خاص تو نہیں، بس اس نے رکوا دیا، شاید میری وجہ سے۔ تمہاری وجہ سے کیسے؟ سفینہ کا دل دھڑکا۔ کچھ کہا اس نے تمہارے متعلق؟ کہے گا تو تب نہ جب اسے کسی بات سے کوئی فرق پڑتا ہو، وہ تو بس اپنی سناتا ہے۔ تم دور رہنا اس سے، پریسا کو اٹھتے دیکھ کر سفینہ نے کہا تو وہ مسکرائی۔ وہ کوئی فارغ انسان نہیں ہے ماما کہ کسی بھی وقت کسی سے بھی مل لے گا۔ سوری ماما، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ آج اپنے آفس میں ہی ہوگا اور مجھے اس سے ملنا بھی ہے اور اس کی خوش فہمی بھی دور کرنی ہے۔ شاندار آفس میں شیشے کی وسیع میز کے پیچھے پاور سیٹ پر پین انگلیوں میں گھماتے، گہرے پینٹ آف وائٹ شرٹ، ہلکی سی شیو میں وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا جوان غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے جانے کن سوچوں میں تھا کہ مخصوص رنگ ٹیون پر لبوں کو مسکان چھو گئی۔ قلم میز پر رکھتے سیل اسکرین پر مائی پرنسس جگمگاتا دیکھ کر کال اٹھا لی۔ السلام علیکم، محبت سے بھرپور لہجہ تھا۔ وعلیکم السلام، خانی بات کر رہی ہوں۔ سیف الملوک صاحب سے بات کروائیں، ایک ادا سے کہا گیا جملہ اسے ہنسانے پر مجبور کر گیا۔ جی خانی صاحبہ، سیف الملوک بات کر رہا ہوں۔ اوپس، خانی نے سر پر چپت لگاتے تعصب کا اظہار کیا۔ سیف اس کے انداز سے جی بھر کے محفوظ ہوا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ فائن، بٹ آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اس کے لہجے سے اداسی جھلکی۔ میں بھی آپ کو بہت مس کر رہا ہوں زندگی۔ تو ہم آپ سے ملنے آ جائیں نا، لاڈ سے فرمائش کی گئی۔ شہری چاچو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ انہیں ڈانٹے۔ خانی نے منہ بناتے شکایت کی۔ میں آؤں گا نا تو ہم چاچو کی پٹائی کریں گے، وہ کیوں تنگ کرتے ہیں پرنسس کو؟ تب ہی گلاس ڈور دھکیلتے پریسا کو اندر آتے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوا اور پیے کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور پریسا کو ایک سخت گھری سے نوازتے بیٹھنے کا کہا۔ کب آئیں گے آپ؟ خانی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ کل انشاءاللہ۔ اس نے کرسی گھمائی۔ اب وہ سائڈ پوسٹ سے پریسا کے سامنے تھا، بائیں ہاتھ سے پیپر ویٹ گھماتے وہ غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وعدہ کریں آئیں گے؟ سیف خانی کے انداز پر مسکرایا، غصہ اڑنچھو ہوا۔ اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی پرنسس۔ پریسا نے اس کے لہجے سے چھلکتی محبت اور نرمی کی شدت کو محسوس کرتے بے ساختہ اس کا وجیہہ چہرہ دیکھا جہاں پھیلا نرم سا تاثر بھلا لگ رہا تھا۔ وعدہ آؤں گا، ایک اور وعدہ بھی کریں۔ جی بولیں، اب کون سا وعدہ کروں؟ اس نے وقت دیکھا، 15 منٹ بعد اسے میٹنگ میں جانا تھا۔ آپ ہماری طرف آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گی آپ کے گھر، لیکن میں تو گھر پر صرف رات کو ہوتا ہوں، آپ اکیلے کیا کریں گی اتنے بڑے گھر میں؟ کوٹ پہنتے نرمی سے کہا۔ پریسا نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا جو اسے بری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ سمجھا کرے نا چاچو۔ خانی کے رازدارانہ انداز پر وہ مسکرایا۔ آپ سمجھا دینا زندگی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ایکچولی میں وہاں آؤں گی تو چاچی ڈھونڈوں گی نا۔ خانی کی بات پر ایک پل کے لیے سیف کے کف موڑتے ہاتھ ٹھٹکے، نگاہ بے ساختہ سامنے مومی گڑیا کی جانب اٹھی، پھر ایک دم ہنس دیا۔ جیسا آپ چاہیں پرنسس، ابھی چاچو کو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، رات میں بات کرتے ہیں۔ وہ کرسی کے پیچھے سے نکلتے پریسا کو نظر انداز کرتے دروازے کی جانب بڑھا، تبھی پریسا بعجلت اس کے سامنے آئی۔ سیف نے اسے گھورا۔ یہ کون سا طریقہ ہے راستہ روکنے کا؟ اور جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں مہمان کو نظر انداز کرنا؟ مہمان؟ سیف نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اس کا جائزہ لیا۔ سویٹ ٹراؤزر اور مہندی رنگ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ مفرل کی طرح لپیٹے وہ اس کے سامنے بچی لگتی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ مہمان نہیں ہیں، زبردستی آفس آئی ہیں۔ سوچے اگر سٹاف آپ کے سامنے مس بیہیو کرتا تو؟ پری کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ بہت خوبصورت، سیف کے دل نے چپکے سے اعتراف کیا۔ سوری مگر مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ اپائنٹمنٹ لیجئے پھر بات کریں گے، مگر مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ بضد ہوئی۔ سیف نے ابرو سکیڑے۔ آپ کس حق کے تحت مجھ پر روب جمانے کی کوشش کر رہی ہیں صحافی؟ پریسا کو ایک دم غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بھلا سیف پر کس حق سے روب ڈال رہی ہے؟ ہٹیے راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی بات سن لوں گا آپ کی۔ آپ میری بات سنے بنا نہیں جا سکتے۔ سیف کے بڑھتے قدم اس کے درشت لہجے پر ٹھٹکے۔ دماغ ایک دم آؤٹ ہوا۔ انہی قدموں پر پلٹتے پریسا کے دونوں بازو اپنی جارحانہ گرفت میں لیتے قریب کیا کہ ان کے بیچ محض چند انچ کا فاصلہ تھا۔ پری کا چہرہ اس قربت پر سرخ جبکہ دھڑکنیں سر پر دوڑ رہی تھیں۔ اگر میں چاہوں تو یہ چند انچ کی دوری سیکنڈز میں مٹا دوں، مگر سیف الملوک اتنا کمزور انسان نہیں۔ اس کی لرزتی پلکوں، نم پیشانی کو دیکھتے سیف کا لہجہ نرم ہوا۔ آئندہ یوں میرے روبرو مجھ پر حق مت جتانا۔ میں حق جتانے پر آیا تو مشکل ہو جائے گی۔
اس کے بازو چھوڑ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آئندہ میرے آس پاس نظر مت آنا مس صحافی، ورنہ نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ سنا ہے مہروز شجاعت آج اپنے دوستوں کا منہ میٹھا کروا رہا ہے۔ رومیہ نے سفینہ کے قریب بیٹھتے مطلع کیا، جس نے ایک کے بعد دوسری نگاہ رومیہ پر نہیں ڈالی تھی۔ تم پوچھو گی نہیں وہ کیوں منہ میٹھا کروا رہا ہے؟ انداز کھوجتا ہوا تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس کی خوشی غمی سے؟ سفینہ نے بے نیازی سے شانے جھکائے۔ اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر بائیں جانب مہروز کی جانب اٹھی، جس کا چہرہ خوشی سے بھرپور احساس سے جگمگا رہا تھا۔ تمہاری ہنسی کو برباد ہونے میں بہت کم وقت ہے، جی لو یہ پل۔ سنو فراز، رومیہ کی پکار پر سفینہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مہروز مٹھائی کس خوشی میں کھلا رہا ہے؟ اس کے ہاں بیبی آیا ہے، فراز نے نرمی سے بتایا۔ بیبی؟ رومیہ پرسوچ نگاہوں سے مہروز کے بعد سفینہ کو دیکھا۔ کس کا بیبی ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، اس نے شانے اچکائے۔ ہوگا بھانجا بھتیجا۔ سنو، میں چند دن تک یونی نہیں آ سکوں گی۔ کیوں؟ خیریت؟ ماموں آ رہے ہیں بیما فیملی، اس لیے۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ اپنے نانا کے پاس رہتی تھی جو ریٹائرڈ جج تھے۔ میں تمہیں مس کروں گی سفینہ۔ رومیہ نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تو وہ مسکرا دی۔ میں اسی لیے تمہاری اس پروفیشن کے خلاف تھا۔ وعدے کے مطابق سیف الملوک گاؤں آیا ہوا تھا جب قاسم نے خفگی سے کہا۔ خانی اور یاور اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ مما، بابا، چاچی، چاچو سب ہی موجود تھے، جبکہ وہ پچھلے 10 منٹ سے باپ کے بعد اب بھائی کی ڈانٹ نہایت تابعداری سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ چہرے پر نرم سا تاثر پھیلا تھا۔ وہ کہیں سے اکھڑ مغرور انسان نہیں لگ رہا تھا جیسا کہ وہ جانا جاتا تھا۔ اتنے دنوں تک شکل بھی نہیں دکھاتے۔ میں خود سوچ رہا ہوں مستعفی ہو جاؤں، سیف نے سنجیدگی سے کہتے انہیں حیران کر دیا۔ سب ہی کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو ماہم؟ بھابھی نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی سچ، مگر ابھی 1-1.5 برس نہیں۔ سنو، تم اسے کیوں نہیں ڈھونڈتے بیٹا؟ بابا کے کہنے پر سیف نے انہیں دیکھا۔ ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے جو کھو جائیں، وہ تو میرے سامنے ہے۔ اگر میں چاہوں تو اگلے 10 منٹ میں اسے یہاں لے آؤں، شاہانہ انداز میں کہتے سب کو دیکھا جو باقاعدہ اسے گھور رہے تھے۔ اب ایسے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے مصنوعی ڈرنے کی اداکاری کی۔ قاسم نے موبائل اسے کھینچ کر مارا جو سیف الملوک نے مہارت سے کیچ کر لیا۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ لوگ اسے یہاں لانے کے لیے اصرار کریں گے، جبکہ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور ہاں، کوئی بھی مجھے فورس نہیں کرے گا۔ اگلے روز وہ آفس میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ سامنے LED پر پریس کانفرنس کی لائیو کوریج چل رہی تھی۔ والیوم میوٹ تھا۔ پی اے اندر داخل ہوا۔ ایک نظر سیف کی مصروفیت پر ٹی وی کی اسکرین دیکھی جہاں ان کی پارٹی کے رکن کانفرنس کر رہی تھی۔ سر، والیوم کھول دوں؟ کیوں؟ اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ تب ہی ایک جانی پہچانی آواز پر نگاہ اٹھائی جہاں وہ گاجری رنگ کی شارٹ فراک پاجامہ میں ملبوس ساری دنیا سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے MNA صاحب کوئی اعلیٰ عرفہ ہستی تو نہیں، بس ہم جیسے عام انسان ہی تو ہیں، تو وہ اتنے مغرور کیوں ہیں؟ اس سوال پر جہاں پارٹی رکن نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا، سیف نے اسکرین کو دیکھا، جبکہ PA نے بھی پریسا کو گھور کر دیکھا۔ سر، یہ صحافی تو آپ کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ اس نے پھر سے اس حسین مگر روڈ سی لڑکی کو گھورا جو ان کے ڈیسنٹ سے باس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی۔ اور جس دن میں اس کے پیچھے پڑ گیا یہ روئے گی۔ سیف نے سوچتے ہوئے PA کو جانے کا اشارہ کرتے سیل اٹھا کر صحافی نام پر کلک کیا۔ شاید دوسری جانب اسی کی کال کا انتظار تھا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ اوہ MNA صاحب، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ آپ مجھے کال کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر، اور اس وقت تو رات کے 12 بھی نہیں بجے۔ سیف نے تحمل سے اس کی گفتگو سنی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اگر کہہ چکی ہیں تو میری بھی سن لیں۔ جی بالکل، ہم بیچارے عوام آپ کی ہی تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آئندہ مجھے تم اس بےہودہ ڈریسنگ میں نظر نہیں آؤ گی۔ پریسا نے سیل کان سے ہٹا کر چنبھے سے اسکرین کے بعد سر سے پاؤں تک خود کو دیکھا۔ ذہن نشین کر لو یہ بات، آئندہ اگر تم مجھے اس حلیے میں نظر آئیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایکسکیوز می MNA صاحب، MNA عام عوام کے لیے ہوں، تمہارے لیے آج کے بعد سائیں۔ کیا مطلب؟ اس نے چنبھے سے پوچھا۔ مطلب آئندہ جب بھی بات ہوگی تو مجھے سائیں پکارو گی۔ اللہ حافظ۔ اس وقت شجاعت اللہ صاحب کی حویلی کے در و دیوار اپنے مکینوں کی طرح حیران اور ساکت تھے کہ اپنے سامنے بیٹھی فالسئی رنگ کی فراک میں نازک سی خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں نم تھیں کو نہ سمجھنے والی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ سامنے شیشے کی میز پر خاکی لفافے میں بند تصویریں تھیں جنہیں ایک کے بعد دوسری نظر نہیں دیکھا گیا تھا۔
مہروز شجاعت نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی۔ شجاعت اللہ یہ ماننے سے انکاری تھے، مگر کوئی لڑکی اپنی عزت خود کیسے داؤ پر لگا سکتی ہے۔ وہ مہروز کو کال کر چکے تھے، وہ 10 منٹ میں پہنچنے والا تھا، اور جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں ماں باپ کے علاوہ بھابھی، بھائی اور 5ویں وجود کو دیکھ کر انہی قدموں پر تھم گیا، اور اس کا یوں تھم جانا اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ شجاعت جھٹکے سے کھڑے ہوئے، مہروز کے پیچھے ہی ایک گندمی رنگت تھوڑی سی فربا لڑکی بچے کو گود میں لیے اجنبی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مہروز تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ باپ کا اشارہ سفینہ کی جانب دیکھتے اس کا سر اس بات میں ہلا تو شجاعت اللہ صاحب نے وہ تصاویر اس کے منہ پر ماری جو اس کے چہرے سے ٹکراتی قدموں میں بکھر گئی، اور مہروز کے ساتھ شارکا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تم اس قدر گھٹیا ہوگے، مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا، میرا خون، میری تربیت اس قدر غلیظ نہیں ہو سکتی۔ بابا سائیں یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ مہروز نے تڑپ کر ان کی جانب قدم بڑھائے، مگر شجاعت اللہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ میرا یقین کریں بابا سائیں، وہ روحانسا ہوا، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ مہروز شجاعت بیوی اور بچے کے ہوتے ہوئے ایسی نیچ حرکت کرتے؟ سفینہ کا چہرہ اندرونی مسرت سے جگمگا رہا تھا، مگر بیوی بیٹے کے ذکر پر چونک کر اس بے یقین کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی گود میں ننھا سا بچہ تھا۔ اف، مہروز شادی شدہ تھا وہ کراہی۔ غلطی تم نے کی ہے اور اسے سدھارو گے بھی تم۔ دلاور شجاعت مہروز سے کہتے بڑے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے، جی بابا سائیں۔ بیٹی سے اس کے گھر کا پتہ کر لو اور ان کے سرپرستوں کو لے کر یہاں آؤ، شام کو مہروز کا نکاح ہے۔ ان کے فیصلے پر وہاں موجود سبھی لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، جبکہ سفینہ کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ایسا کچھ ہوگا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہارون صاحب کی محنت سماجت کے بعد سیف ایک بار پھر سے انٹرویو کے لیے مان گیا تھا، اور پریسا آج ہارون صاحب کی فرمائش پر لائٹ سے میک اپ اور جولری میں عام روٹین کی نسبت بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اس بار وہ لوگ سیف الملوک کے گھر میں موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ انتظار کے بعد سیف ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ پریسا کی جانب اٹھی۔ نیوی بلو شرٹ پر سفید دھاگوں سے ہلکی سی کڑھائی تھی، کانوں میں ہم رنگ ننھے آویزے لمبے بال ہاف کیچن میں بدے تھے۔ لائٹ میک اپ میں وہ ماسک کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے بیچ فاصلہ موجود تھا، مگر سیف کا خون کھول اٹھا۔ السلام علیکم، سنجیدگی سے کہتے اپنی جانب متوجہ کیا تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے، جو ملازمہ سے ماسک کو چائے سرو کرنے کا کہہ رہا تھا۔ پریسا اور ماسک بغور اس کا سخت انداز دیکھا۔ ملازمہ ماسک کو سرو کر کے سیف کے اشارے پر باہر نکل گئی، جبکہ پریسا کا چہرہ تضحیک کے احساس سے سرخ ہوا۔ ماسک بیچارہ ہکا بکا بیٹھا باری باری دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ چائے پیجیے ماسک، سیف نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے بعجلت چائے ختم کر کے کپ واپس رکھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ سیف کے سنجیدہ انداز پر ماسک کے ساتھ پریسا بھی سرخ چہرہ لیے کھڑی ہوئی۔ مس صحافی آپ نہیں جائیں گی؟ سیف اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ ماسک نے حیرت، جبکہ پریسا نے بے یقینی سے اس کا دھونس پر انداز دیکھا جس نے ماسک کا چہرہ فوکس کیا ہوا تھا۔ اور میرا یہ پیغام اپنے ہارون صاحب کو دے دینا، اس نے جو میری بیوی کو بطور چارہ میرے سامنے پیش کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ماسک کو ششدر دیکھ کر اس کا لہجہ انتہائی سخت ہوا تو ماسک بوکھلا کر بھاگا۔ یہ کیا بےہودہ بات کی ہے آپ نے؟ پریسا کو چند لمحے لگے تھے سنبھلنے میں۔ نکاح بےہودہ نہیں ہوتا وائف، اسے جھٹلانے والے بےہودہ ہوتے ہیں۔ سیف کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر پریسا نے بوکھلا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر سیف نے سرعت سے اس کی کلائی تھام کر سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے مقابل آئی۔ منع کیا تھا تم آئندہ لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کرو گی، مگر تمہیں میری باتیں سمجھ میں کہاں آتی ہیں؟ پریسا کا خوف سے زرد چہرہ دیکھتے سیف نے نرم لہجہ اپنایا، لیکن خیر اب میرے ساتھ رہو گی تو سب سیکھ جاؤ گی۔ اس نے ہاتھ سے اس کے لٹ کان کے پیچھے کی۔ پریسا تڑپ کر مچلی۔ ڈونٹ ٹچ می، میں نہیں مانتی آپ کی بات، یہ جھوٹ ہے۔ اگر ہمارا نکاح ہوا ہوتا تو مجھے علم ہوتا۔ نہیں رہنا مجھے یہاں، اس نے نرم سے لہجے میں کہتے کلائی چھڑوانا چاہی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ سیف نے دوسرے ہاتھ سے سیل نکالتے چند بٹن دباتے اسکرین پریسا کے سامنے کی، جس کی نگاہیں نکاح نامہ پر جم گئی تھی۔ تب ہی سیف کے سیل پر کال آ گئی۔ اس نے فوری ریسیو کی۔ السلام علیکم، مسلسل مزاحمت کرتی پریسا کی کلائی مضبوطی سے تھامتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وعلیکم السلام چاچو، مجھے شہر آنا ہے۔ کھانے کی فرمائش پر وہ مسکرایا۔ کیوں میرا بچہ؟ پریسا نے مزاحمت ترک کرتے سے فیملی ممبر سے بات کرتے دیکھ کر چلانا چاہا، مگر وہ جو پوری طرح متوجہ تھا فوری اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے آواز کا گلا گھونٹا۔
میں بور ہو رہی ہوں نا چاچو، آپ سے ملنا ہے۔ فی الحال نہیں میرا بیٹا، آپ شہری چاچو کے ساتھ کھیلو نا، اور بھائی کے ساتھ۔ پریسا نے دانت اس کی ہتھیلی پر گاڑے تو اس نے دانتوں پر دانت جماتے پریسا کو گھما کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں ابھی چاچو کو کال کرتا ہوں، وہ آپ کو باہر لے جائیں گے۔ تھینکس چاچو، خانی چہکی۔ موسٹ ویلکم میرا بچہ، محبت سے کہتے کال کاٹتے اپنی مضبوط گرفت میں نازک سے سراپے کو دیکھتے اس کا چہرہ سامنے کیا جو پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، پلکیں لرز رہی تھیں۔ تم تو بالکل جنگلی ہو، اتنی زور سے کاٹتے ہیں؟ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے قصدن نارمل لہجہ کیا اور ہتھیلی سامنے پھیلائی، دانتوں کے نشان تھے۔ چلو اب آرام کرو، اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ مجھے جانا ہے، پریسا نے پلکیں اٹھاتے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ یہاں سے جانے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت، سیف نے سنجیدگی سے کہتے اس کا مفلر کی طرح لپیٹا دوپٹہ اتارا۔ پریسا نے خوف سے اس کا چہرہ دیکھا جو اب دوپٹہ پھیلا کر اس کے سر پر اوڑھا رہا تھا۔ دیکھو ایسے دوپٹہ لیتے کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے پریسا کا رخ کا دادم آئینے کے جانب موڑا جہاں دونوں پاس کھڑے مکمل لگ رہے تھے۔ مجھے مما سے بات کرنی ہے۔ پریسا نے فوراً آئینے سے نگاہ ہٹائی۔ تو کر لو نا، میں نے منع تو نہیں کیا، لیکن اس گھر سے باہر نکلنے کی سوچنا بھی مت۔ ابھی مجھے جانا ہے، ملازمہ تمہیں گھر دکھا دے گی۔ سفینہ کو تو رتی برابر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا وار کر گئی۔ مہروز اور اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر شجاعت اللہ نے اس کے نانا کو بلوا کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے ان کے نکاح کو۔ شارکا جو مہروز کی تایازاد کزن تھی، اس سے مہروز نے پسند سے شادی کی تھی۔ قاسم 4 ماہ کا ہو گیا تھا۔ شارکا کے لبوں پر گویا کفل لگ گئے تھے۔ وہ بس روبوٹ کی مانند اپنے امور سر انجام دیتی تھی، جبکہ سفینہ نے اس کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حویلی والوں کو زج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ بھی جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے کہ کوئی رد عمل ہی نہ دکھاتے تھے۔ اس روز دلاور اور مہروز گھر واپس آئے تو نگاہ بے ساختہ سامنے کچن سے چائے لاتی شارکا پر پڑی جو اپنے ہی دھیان میں تھی، جبکہ سفینہ نے نفرت سے اس کا چہرہ دیکھا جسے مہروز اتنی محبت، چاہت اور آنکھوں میں چمک لیے دیکھتا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا اس عام سے چہرے میں؟ وہ جارحانہ شارکا کی جانب بڑھی۔ مہروز اس کا ارادہ بھانپتے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا، مگر سفینہ نے جان بوجھ کر ہاتھ مارتے چائے کی ٹرے گرائی جو شارکا کے ہاتھ پاؤں جھلسا گئی۔ شارکا! مہروز نے سفینہ کو دھکیلتے شارکا کی تکلیف کی شدت سے سرخ چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ مہروز نے ملازمہ کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہتے شارکا کو بٹھایا، جبکہ سفینہ نفرت بھری نگاہ ان تینوں پر ڈالتی پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ سیف جارحانہ انداز میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا جہاں وہ کل سے بھوکی پیاسی پڑی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ پریسا اس کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی، شدید گریہزاری سے سرخ سوجی آنکھوں، بکھرے بال۔ سیف کو بے ساختہ ترس آیا، مگر ہمدردی جتانے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ پریسا اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، کل دوبارہ نکاح پڑھوا لیتے ہیں، سیف مطمئن انداز میں بولا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اس نے بے دردی سے چہرہ رگڑا۔ رہنا تو پڑے گا، ہنس کر یا رو کر، تمہاری مرضی ہے۔ سیف نے بے نیازی سے شانے اچکائی۔ سیف پلیز! وہ ملتجی ہوئی تو اس نے لب بھینچتے اس کی حالت دیکھی۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ ناراض ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سیف نے نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ دیکھو صحافی، تم ایسے کمزور لوگوں کی طرح روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تم پر تمہارا پرانا انداز اچھا لگتا ہے۔ اچھی نہیں لگتی تو جانے دینا مجھے یہاں سے، نم لہجے میں کہتے سیف کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے۔ انداز اس قدر معصومانہ تھا کہ سیف نے بے ساختہ جھکتے اس کی پیشانی چومی۔ پریسا اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی، چہرہ حیا سے گلال ہوا۔ آئندہ جب بھی روگی ایسا ہی ہوگا، فیصلہ تمہارا ہے۔ چاہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو یا رو کر مجھے قریب آنے کا موقع دو۔ سیف 2 قدم اس کی جانب بڑھا۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ گڈ، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم مت ڈرو۔ اب جلدی سے فریش ہو، پھر کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ نرمی سے گال تھپتھپایا۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، بھاگ جاؤں گی میں یہاں سے۔ پریسا کی بچکانہ دھمکی پر سیف نے مسکراہٹ دبائی۔ اجازت ہے، اگر بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جانا۔ ریئلی؟ پریسا نے حیرت و بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو سر خم کرتے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کیا ہے تم نے؟ شارکا کو دمائے دیتے مہروز جارحانہ انداز میں دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہو کے دھاڑا۔ سفینہ جو اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مہروز کا وجیہہ چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ مہروز نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچتے سامنے کھڑا کیا۔ اتنی ہی معصوم ہو نا تم، جسے اندازہ ہی نہیں کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ معصوم تو میں ہرگز نہیں ہوں۔ مہروز شجاعت اس نے ہاتھ جھٹکتے استہزائیہ انداز میں کہا۔
معصوم فرشتہ تو وہ تمہاری شارکہ بیوی ہیں جس کے تم دیوانے ہو۔ شٹ اپ، نام مت لو اس کا، مہروز چلایا۔ کیوں نہ لوں؟ سفینہ بھی دو بدو چلائی۔ وہی گھٹیا لڑکی ہے نا جس کی وجہ سے مجھے اگنور کرتے ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکو اور ایمانداری سے فیصلہ کرو سفینہ کہ دراصل گھٹیا کون ہے۔ گھٹیا تم ہو مہروز، اور تمہاری وہ چہیتی معصوم فرشتہ۔ ان کے جھگڑے کی آواز باہر تک جا رہی تھی تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مہروز نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ مہروز، بابا صاحب بلا رہے ہیں۔ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی بھابھی نے ایک نفرت بھری کٹیلی نگاہ اس خوبصورت چڑیل پر ڈالی۔ مہروز، تم کیا چاہتے ہو؟ شجاعت کے سوال پر اس نے لب بھینچے مگر بولا کچھ نہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، تم اس لڑکی کو رکھنا چاہو یا چھوڑنا تمہاری مرضی ہے۔ مہروز نے بے ساختہ ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے اول روز سے تم پر اعتبار تھا۔ مہروز نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر مجھ سے اس لڑکی کو پرکھنے میں بھول ہو گئی۔ وہ بیٹی ہے، گھر چل کر آئی تو مجھے لگا شاید اسے تم سے محبت ہے، اس لیے اسی اپنی عزت داؤ پر لگائی، مگر یہ تو اب معلوم ہوا کہ یہ تو ضد اور انا کا کھیل ہے۔ تم آزاد ہو فیصلے میں، ہماری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ اس روز فراغت کے باعث سیف گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا، جہاں سب اس سے پریسا کے متعلق جاننے کے لیے بےتاب تھے، جبکہ اس نے سختی سے سب کو منع کر رکھا تھا یہاں آنے سے۔ سفید کلف لگے شلوار سوٹ، کلائی پر بیش قیمت گھڑی، ہلکی سی شیب میں ہمیشہ کی طرح وہ بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ کلون سپرے کرتے، گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے اسے سرسری نگاہ LED پر ڈالی جہاں پورے گھر کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی۔ بہت دلچسپ۔ ایک منظر دیکھتے اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تو فرصت سے صوفے پر بیٹھتے، صوفے کی بیک پر کوہنی ٹکاتے، شہادت کی انگلی ہونٹوں پر جمائے، ازحد دلچسپی سے پریسا کو چوروں کی طرح دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ پریسا ادھر ادھر دیکھتے اوپر جا رہی تھی۔ سیف کی نگاہیں اس کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اب وہ چھت پر پہنچ کر پائپ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اوہ ہو، سیف بے ساختہ ہنسا۔ محترمہ فرار ہونے کی کوشش میں ہے۔ سفید چکن ٹراؤزر کے ساتھ سرخ لمبی قمیض، بالوں کا رفسا جوڑا دوپٹہ شانوں سے گزار کر کمر پر باندھا ہوا تھا۔ بیوقوف لڑکی، جہاں سے کوشش کر رہی ہو سیدھا لان میں اترو گی۔ سیف نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، تب ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ پریسا کی گرفت پائپ پر چھوٹ رہی تھی۔ سیف تیزی سے باہر بھاگا، لیکن جب تک وہ باہر نکلا پریسا لان میں دھپ سے گر چکی تھی۔ نہ جانے کہاں چوٹ لگی تھی کہ آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے سیف کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر نارمل ہوگا۔ چلو اچھا ہے، آئندہ کے لیے سبق مل گیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا جو پاؤں کو دیکھتے روئے جا رہی تھی۔ سیف پنجوں کے بل سامنے بیٹھا۔ سو سیڈ پریسا، سیف الملوک نے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا تو پریسا نے نم آنکھوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا، پھر فوری نگاہ ہٹائی۔ وہ لگ ہی اتنا دلکش رہا تھا۔ بھاگنے کی اچھی کوشش تھی مگر بیڈ لک، مگر کوئی بات نہیں، اگلی بار شاید کامیاب ہو جاؤ۔ پریسا نے آنکھیں رگڑتے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا جو اس کی تکلیف کا پوچھنے کی بجائے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے پنجوں کے بل بیٹھا اسے زج کر رہا تھا۔ تکلیف سے میری جان نکل رہی ہے اور آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے؟ چہرہ رگڑتے نروٹھے پن سے کہا تو سیف نے مسکراہٹ چھپائی۔ تم ایک نالائق لڑکی ہو جسے طنز اور مذاق میں فرق بھی معلوم نہیں۔ یار میں طنز کر رہا ہوں، اس نے مصنوعی تعصب سے کہتے سر جھٹکا۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، پریسا نے خود ہی بتایا تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا سٹنٹ کرو۔ وہ دل کی دہائی نظر انداز کرتا اسے ڈپٹ کر کھڑا ہوا۔ آپ کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آ رہا؟ اس کی معصومیت نے سیف الملوک کا دل لوٹ لیا۔ میری تکلیف، میرے آنسو اثر نہیں کرتے آپ پر؟ سیف پھر سے اس کے مقابل بیٹھا۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت مجھ پر تمہارے آنسو اور تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو؟ پریسا نے شکوہ کناں نگاہوں سے اس بے حس کو دیکھا۔ سیف مسکرایا، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر سے گویا ہوا۔ اگر میں کہوں مجھے تمہارے آنسوؤں سے فرق نہیں پڑتا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ پریسا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا جس نے دل پر ہاتھ رکھتے سر خم کیا تھا۔ وہ مرد ہی کیا جو عورت کے آنسوؤں سے نہ پگھلے؟ اس کے جملے نے پریسا کا چہرہ زرد سے سرخ کر دیا۔ سیف نے دلچسپی سے اس کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا۔ چلیں؟ سیف نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ کہاں؟ پریسا نے نہ سمجھی سے اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں نا، پھر ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سیف سنجیدہ تھا۔ آپ ملازمہ کو بلا دیں پلیز، میرے پاؤں میں بہت درد ہے۔ آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ ملازمہ پین کلر ہے کیا؟ سیف نے جس قدر حیرت سے پوچھا وہ پریسا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، مگر وہ مجھے سہارا دے کر اندر لے جائے گی نا؟ سیف نے اس کی بات پر گھورا۔ مجھے ایسے نخرے بالکل نہیں پسند پریسا۔ سیف الملوک صاحبہ جھک کر نرمی سے اسے بازو میں بھرتے انداز استحقاق سے بھرپور تھا۔
مجھے طلاق چاہیے۔ مہروز تھکے قدموں سے اندر داخل ہوا تو سفینہ بازو سینے پر لپیٹتے اس کے سامنے آئی۔ اس نے نہ سمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے اپنے ساتھ مہروز کی زندگی کو بھی تماشا بنا دیا تھا۔ کس قدر آسانی سے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مسٹر مہروز شجاعت، مجھے طلاق چاہیے۔ وجہ؟ مہروز نے ضبط سے گہری سانس لیتے تحمل سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اس گھٹن زدہ ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ مت بھولو یہ وحشت زدہ ماحول تمہیں تمہارے ہی کرتوتوں کے باعث ملا ہے۔ بھول جاؤ کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ طلاق تو تمہیں دینی ہی ہوگی، وہ استہزائیہ مسکرائی، کیونکہ مجھے تم میں رتی برابر دلچسپی نہیں، تم صرف میری ضد تھے۔ مہروز کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ ویسے بھی تمہاری چہیتی بیوی ہے تو صحیح، تمہارے پاس کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایسی لڑکی سے رشتہ نبھاؤ جسے تمہاری صورت سے بھی کراہیت آتی ہے؟ تم سامان پیک کرو، شام میں لالا جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ دیں گے، طلاق نامہ بہت جلد مل جائے گا تمہیں۔ واش روم کی جانب بڑھتے مہروز نے عام سے انداز میں کہا میں کہتے سفینہ پر سختہ طاری کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے مہروز کی پشت دیکھی۔ ریئلی؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ مہروز اس کے روبرو ہوا۔ میں بھی تمہاری محبت میں مجنوں نہیں بنا کے چھوڑ نہ سکوں، میں تو بس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا شکریہ، اس احسان کے لیے میرے ضمیر کو سرخ کر دیا، ورنہ شاید پوری زندگی اپنی بیوی کو چھوڑنے کا پچھتاوا رہتا۔ مہروز کے سرد الفاظ کسی تماچے کی طرح سفینہ کے منہ پر لگے تھے۔ صاحب، سفینہ صاحبہ آئی ہیں۔ سیف اپنے کمرے میں تھا جب انٹرکام پر اطلاع دی گئی۔ بھیج دو۔ سنجیدگی سے وہ روم سے نکلا۔ وہ اس وقت سفید شلوار اور سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ ہاتھ سے بال سنوارتے سامنے روم کے دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوا۔ پریسا نے بے ساختہ آنے والے کو دیکھا۔ سوئے اتفاق اس سے بھی سفید ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ اے لائن شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ 15 منٹ تک ڈرائنگ روم میں آ جانا کہتے ہوئے پلٹ گیا اور اگلے پل وہ سلام کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سفینہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اونچا، لمبا، وجیہہ نوجوان۔ ایک لمحے کے لیے انہیں اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک آیا، لیکن پھر مہروز کے الفاظ نے ان کے تاثرات سرد کر دیے۔ بیٹھیے پلیز، سیف نے سنجیدگی سے کہتے ملازمہ کو انہیں چائے دینے کا کہا، مگر سفینہ نے ہاتھ اٹھاتے منع کر دیا۔ میں یہاں صرف اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں۔ ان کا انداز حد تک امیز تھا۔ سیف نے مٹھیاں بھیج کر ضبط کرتے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ماما، تبھی خوشی سے بھرپور چہکار پر سیف اور سفینہ متوجہ ہوئے۔ پری بھاگتے ہوئے ماں سے لپٹی۔ سفینہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ سیف نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ان پر نہیں ڈالی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سفینہ نے اس کے بال سے ہلاتے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں ماما؟ اس نے محبت سے ماں کے ہاتھ چومے۔ تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ سفینہ نے شکوہ کیا۔ بہت آتی ہے ماما، تو پھر چلو ماما کے ساتھ۔ سیف مٹھیاں بھیجتے جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ماں بیٹی نے چونک کر اس کا انداز دیکھا۔ چائے وغیرہ تو آپ لیں گی نہیں، اور بیٹی سے آپ مل چکی ہیں، اور میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، سو آپ جا سکتی ہیں۔ سفینہ کا چہرہ اہانت کے احساس سے جبکہ پریسا کا غصے سے سرخ ہوا۔ آپ میری ماما کے ساتھ ایسے بہیو نہیں کر سکتے، یہ میرا گھر ہے پریسا۔ سیف الملوک صاحبہ، آپ جا سکتی ہیں۔ پریسا کو جواب دیتے وہ پھر سے سفینہ کی جانب متوجہ ہوا جو تیز قدموں سے باہر نکلی تھی۔ سیف نے ان کے پیچھے جاتی پریسا کی کلائی تھامی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا، خفگی سے کہتے وہ باہر آیا جہاں سفینہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ 1 منٹ سفینہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مزید بھی کچھ رہ گیا ہے کہنے کو؟ انہوں نے دانت پیسے۔ میں نے بہت عزت دی تھی آپ کو، مگر آپ نے کیا کیا؟ سیف کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ میرے گھر میں بیٹھ کر رزق کی بے ادبی کی اور میری بیوی کو ورغلا رہی تھی آپ۔ سنجیدگی سے گارڈز کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یس سر۔ وہ مؤدب سے قریب آئے۔ سیف ایک سنجیدہ نظر سفینہ پر ڈالتے گارڈ سے بولا، آج کے بعد بنا میری اجازت کوئی بھی انسان گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ہی کوئی باہر جائے، خواہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جانا چاہے تو شوٹ کر دینا۔ سفینہ نے ہکا بکا ہو کر اس سر پھرے کو دیکھا۔ وہ تو ہو بہو اپنے چچا پر گیا تھا۔ اس کے اشارے پر گارڈ سر خم کرتے پلٹ گئے۔ آپ انہیں کیسے یوں جانے کا کہہ سکتے ہیں؟ وہ میری مما ہے۔ وہ واپس اندر آیا تو غصے میں بھری پریسا پھٹ پڑی۔ مما ہے تو مما کی طرح ہی بیہیو کریں نا۔ وہ اسے سائڈ پر کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ تو کہیں جانے والے تھے، یہی بہانہ بنایا تھا، اب کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ پریسا دانت پیستے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سیف ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا۔ بال بناتے وہ پری کی غصیلی نگاہوں کو یکسر نظر انداز کر رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں پریسا اس کے سامنے آئی۔ سیف نے اطمینان سے کلائی پر گھڑی باندھتے بیوی کا پھولا چہرہ دیکھا۔ پریسا، سیف الملوک صاحبہ، میں نہ تو جھوٹ بولتا ہوں نہ ہی بہانے بناتا ہوں، جو کرنا ہوتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے آپ کی ڈیئر ماما کو بہانے سے بھیجا ہے تو آپ غلط ہیں۔ مجھے واقعی جانا تھا اور اکیلا تمہیں ان کے پاس چھوڑنے کا رسک میں لینا نہیں چاہتا تھا۔ اور ہاں، آج کے بعد نہ تم ان سے ملو گی اور نہ ہی بات کرو گی، اور ہاں،
باہر جانے کی کوشش تو بالکل مت کرنا کیونکہ میں گارڈز کو اجازت دے چکا ہوں، وہ بنا پوچھے شوٹ کرنے کے پابند ہیں۔ پریسا جو انتہائی غصے سے سیف کی بات سن رہی تھی آخری بات پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ او ریئلی، آپ نے مجھے شوٹ کرنے کے آرڈرز دے دیے ہیں؟ واو! سیف نے اس کے نان سیریس انداز پر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی اسے ابھی تک نہیں سمجھی تھی۔ پھر تو میں ضرور جاؤں گی۔ میں سیریس ہوں مسز سیف، میں گارڈز کو آرڈر دے چکا ہوں، آپ باہر جانے کی کوشش مت کیجیے گا، سیف سنجیدگی سے کہتے باہر نکل گیا، جبکہ پریسا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ بھلا کیسے اسے شوٹ کرنے کے آرڈر دے سکتا ہے؟ سفینہ کو حویلی سے آنے کے بعد خوشخبری ملی تھی۔ وہ اپنے بچے پر حویلی والوں کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اس لیے ماموں کے پاس کینیڈا چلے گی جہاں پریسا کی ولادت ہوئی۔ اور ہر ماں کی طرح سفینہ کو بھی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی۔ نانا اور ماموں کے بارہا کہنے کے باوجود وہ دوسری شادی کے لیے نہیں مانی تھی۔ پریسا 3 برس کی تھی جب وہ لوگ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ مہروز کو بھی بیٹی کی پیدائش کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ اس ننھی سی پری سے ملنے کو بےتاب تھے۔ پریسا 3.5 برس کی تھی۔ اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا تھا جب مہروز ایک روز اس کے اسکول چلے گئے۔ پچھلے چند روز سے سیف الملوک مصروفیت کے باعث کافی تاخیر سے گھر آتا تھا۔ پریسا کو کتنے دن ہو گئے تھے اس سے بات کیے۔ اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ دوپہر سے اب تک پری اسے 20 کالز کر چکی تھی۔ ٹیرس سے گھر کے لان کا جائزہ لیتے اس نے پھر سے سیف کا نمبر ملایا۔ کیا مسئلہ ہے یار، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ پہلی بار بیل پر کال ریسیو کرتے سیف نے بڑے ضبط سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ جانتی ہو فارغ نہیں بیٹھا ہوا میں، کوئی کام ہے تو بتاؤ ورنہ دوبارہ کال کی تو بیلکنی سے نیچے پھینک دوں گا۔ کب آئیں گے؟ آ رہا ہوں بھائی 5 منٹ میں گھر ہوں گا تو پلیز اس لیے اگلے سیکنڈ کال مت کر دینا، میں پہلے ہی بہت برداشت کر چکا ہوں، ضبط مت آزمایا کرو میرا۔ اوکے اب گھر پر بات ہوگی۔ صلح جو انداز اپناتے کال کاٹی کیونکہ احساس تھا کہ وہ سیف کا واقعی ضبط آزما چکی تھی۔ وہ بعجلت سیڑھیاں اترتے باہر آئی، سیاہ پاجامہ کے ساتھ سرخ اور مہندی رنگ کی اے لائن شرٹ، پاؤں میں نازک سی سینڈل اور بڑا سا دوپٹہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی گوندی ہوئی تھی۔ تو سیف الملوک نے مجھے شوٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے رک کر موبائل تھوڑی سے لگاتے سوچا، پھر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ پری بھاگ کر پورچ میں گاڑی تک پہنچی، تبھی لینڈ کروزر دیئر وہیکل گیٹ عبور کرتی پورچ میں رکی۔ پیچھے گارڈز کی جیپ تھی۔ تب ہی سیل اسکرین سے نگاہ اٹھاتے سیف کی نگاہ بیک مرر کی جانب اٹھی جہاں اس نے شفون کے دوپٹے کی جھلک دیکھی تھی۔ سر جھٹک کر مسکراہٹ ضبط کی، پھر باہر نکل کر دانستہ موبائل دیکھنے لگا۔ پریسا گاڑی کی اور سے ہوتے کھلے گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تو فرار کی کوشش کر رہی ہیں محترمہ؟ سیف محفوظ ہوا۔ وہ گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی جب سیف الملوک کے ذہن میں جھماکا ہوا مسکراہٹ سمٹی۔ او شٹ! وہ دیوانہ وار پری کی جانب لبکا۔ اس سے قبل کہ وہ گیٹ کی دہلیز پر قدم رکھتی سیف نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ تب ہی فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ وہ دونوں ان بیلنس ہو کر ماربل فرش پر گرے تھے۔ سیف سیاہ 3 پیس سوٹ میں چاروں شانے چو تھا اور پری اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے خوف سے لرزتی اس کے اوپر تھی۔ گارڈز نے مسکراہٹ دباتی نگاہوں کے ساتھ سر جھکائے رخ موڑ لیے۔ سیف کو چند لمحے لگے حواس بحال کرنے میں۔ گارڈز کے رخ موڑنے پر اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو نرمی سے پری کو ہٹاتے اٹھا اور اسے بازو کے حصار میں لیتے اندر چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو پری؟ کمرے میں آ کر اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور حالت تو خود سیف کی بھی خراب تھی۔ اگر وہ تھوڑا لیٹ پہنچتا اس سے آگے سوچنا محال تھا۔ لو پانی پیو۔ پریسا کے قریب بیٹھتے نرمی سے پانی دیا جو وہ گٹاگٹ پی گئی تھی۔ سیف کو خود پر غصہ آیا۔ آپ نے واقعی مجھے مارنے کے لیے کہا تھا؟ خوف سے زرد چہرے کے ساتھ آنکھوں میں نمی لیے پریسا نے دل گرفتگی سے پوچھا تو سیف نے بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے نا؟ سوری، سیف نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ریلیکس۔ اگر آپ نہ آتے تو؟ کیوں نہیں آتا؟ سیف تو پریسا کی پرچھائی ہے، وہ بھلا کیسے نہیں آتا؟ نرمی سے اس کے بال سمیٹے۔ تم پرسکون ہو کر لیٹ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ پلیز مت جائیں، پریسا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ملتجی لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، 2 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، تم ریلیکس رہو۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتے سرخ چہرہ لیے گارڈ کے سر پر پہنچا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اندازہ ہے تم لوگوں کو اگر میں 1 لمحہ تاخیر کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ سیف کا بس چلتا تو سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ سوری سر، مؤدب انداز میں ہاتھ باندھ دے سر جھکائے گارڈ کی معذرت پر اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ سر آپ کا حکم تھا اور ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ حکم کے غلام؟ سیف نے دانت پیسے۔ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اگر میں کہوں گا مجھے شوٹ کر دو تو کر دو گے؟
نو سر، نو سر کے کچھ لگتے جسے شوٹ کرنے لگے تھے وہ میری ہی ذات کا حصہ ہے. اگر میں جس بات میں کوئی فضول بات کہوں تو بیوقوفوں کی طرح منہ اٹھا کر تکمیل کرنے مت کھڑے ہو جایا کرو. خفگی سے کہتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. سوری سر، مگر آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. مہروز پری کے اسکول پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا جب تقریباً اس کے ہم عمر صاحب نے شائستگی سے کہا. ایسا ہی ہے، مگر میں پری کا فادر ہوں. اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال سامنے رکھا. ہماری سیپریشن ہو چکی ہے. میری بیٹی پچھلے 3.5 سالوں سے اپنے ننھیال میں ہے اور مجھے اس سے ملنا ہے. وعدہ کرتا ہوں اسے 2-3 گھنٹے میں واپس اسکول چھوڑ جاؤں گا. اس کے دادا دادی ملنا چاہتے ہیں اس سے، لیکن سر یہ مشکل ہے. میم سفینہ نے سختی سے منع کر رکھا ہے. پرنسپل کا انداز معذرت خواہانہ تھا. وہ میری بھی بیٹی ہے. مہروز کا چہرہ سرخ ہوا. اگر چاہوں تو 1 منٹ بھی اپنی بیٹی کو اس کے پاس نہ رہنے دوں، لیکن میں اتنی چھوٹی بچی کو ماں سے الگ نہیں کرنا چاہتا. نمبر ملائیے میڈم کا، میں خود بات کرتا ہوں. پرنسپل نے نمبر بتایا تو مہروز نے ڈائل کرتے سیل کان سے لگایا. مہروز شجاعت بات کر رہا ہوں. دوسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی. ہیلو کے جواب میں اس نے سپاٹ لہجے میں تعارف کروایا تو دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں اس وقت اپنی بیٹی کے اسکول اس سے ملنے آیا ہوں. سفینہ نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا. میں اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں. تم ایسا نہیں کر سکتے. سفینہ کا لہجہ کپ کپایا. باپ ہوں میں، ایسا کر سکتا ہوں. دنیا کی کوئی عدالت مجھے اپنے بچے سے ملنے کے لیے روک نہیں سکتی. جلدی فیصلہ کر لو. ابھی چند گھنٹوں کے لیے جانے دو گی یا اسے میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے جانے دو گی؟ پہلے وعدہ دیں آج کے بعد دوبارہ اس سے نہیں ملیں گے. میرا خیال ہے دوسرا آپشن پسند ہے تمہیں. مہروز نے چبا چبا کر کہا. نہیں پلیز. زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب سفینہ ایان یوں بے بس ہوئی تھی، وہ بھی اپنی متاع حیات کے لیے. بیٹی ہی تو کل کائنات تھی اس کی. آپ لے جائیں اسے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے، لیکن پلیز اسے مت چھینیے گا مجھ سے. آپ کے پاس تو قاسم ہے، شہری ہے، لیکن پری تو نہیں ہے. مہروز نے حسرت بھرے لہجے میں کہا. آپ کے پاس تو اپنی محبت ہے، 2 بیٹے ہیں، مگر میرے پاس صرف پریسا ہے. اسے مجھ سے الگ مت کریں، آپ کو قاسم کی قسم. مہروز نے سختی سے لب دانتوں تلے دباتے لہو رنگ آنکھوں سے پرنسپل کی جانب دیکھا جو چپراسی سے پریسا مہروز کو بلانے کا کہہ رہا تھا. اب کیسی طبیعت ہے؟ پچھلے چند روز سے پریسا کو بخار تھا اور سیف 2 روز بعد اس کے کمرے میں آیا تھا. ٹراؤزر کے ساتھ گول گلے کی سرخ ٹی شرٹ، بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے وہ اس کے سامنے تھا. پریسا نے ایک کے بعد دوسری نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی. ناراض ہو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھتے پریسا کا جھکا چہرہ دیکھا. لائٹ پرپل سوٹ میں مربوس اسے نظر انداز کرتے میگزین کے صفحات الٹ پلٹ رہی تھی. میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں کہ کسی سے ناراض ہوتی پھروں. میں کسی کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں. سیف نے اس کے مقابل بیٹھتے میگزین لیا. آپ کا شمار بھی کسی میں ہی ہوتا ہے. دانت پیستے میگزین چھیننا چاہا مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی. سیف نے دلچسپی سے اس کا خفا چہرہ دیکھا. اچھا، اس نے مصنوعی دکھ سے کہتے گرفت ڈھیلی کی. میں کسی میں شمار ہوتا ہوں جب کہ میں تو تمہیں بیوی اور خود کو تمہارا شوہر سمجھتا ہوں. شوہر بیوی؟ پریسا نے دانت پیستے میگزین اسے کھینچ مارا. جنگلی بلی. سیف کر رہا ظالم لڑکی مار دیا. لیکن پری اس کی اداکاری سے قطعی متاثر نہیں تھی. ایسے ہوتے ہیں شوہر. پچھلے ہفتے سے بخار میں پھنک رہی ہوں مگر آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا. رتی برابر پرواہ نہیں میری اور دعویٰ ہے شوہر ہونے کا. سیف اس شکوے پر سنجیدہ ہوا. مجھ سے اتنے شکوے پال کر تم اپنا قصور چھپا نہیں سکتی. میرا قصور؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں بیوی مانتا ہوں تمہیں مگر تم مجھے شوہر تسلیم نہیں کرتی. پری نے بے یقینی سے دیکھا. یہ میں نے کب کہا؟ جب تم نکاح کو ہی نہیں مانتی تو مجھے بحیثیت شوہر کیسے قبول کر سکتی ہو؟ سیف کو ایک دم غصہ آیا. جاننا چاہتی ہو میں کیوں نہیں آ رہا تھا تمہیں پوچھنے؟ کیونکہ تم نکاح کو نہیں مانتی. مجھے احساس ہوتا تھا میں کسی غیر کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے نہیں آتا تھا. پریسا ہکا بکا بیٹھی اس عجیب انسان کو دیکھ رہی تھی. وہ کن باتوں کو ذہن و دل میں دبائے بیٹھا تھا؟ حیرت پر غصہ غالب آیا تو اس نے سیف کا گریبان پکڑ کر جھٹکا. اگر میں نکاح کو نہ مانتی تو آج یوں لاوارثوں کی طرح آپ کے در پر نہ پڑی ہوتی. اگر یہ رشتہ نامنظور ہوتا تو ہر بار آپ کی موجودگی میں فرار ہونے کا ڈرامہ نہ کرتی. یا میں اتنی بیوقوف لگتی ہوں آپ کو جسے گھر میں آپ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا میں نہیں جانتی آپ کے سیل اور لیپ ٹاپ پر گھر کی لائیو کوریج دیکھی جاتی ہے؟ کبھی سوچا ہے ان سب باتوں کے بارے میں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. سیف پرسکون انداز میں مسکرایا پھر اس کے ہاتھ تھامے. نہیں رہنا مجھے یہاں، چلی جاؤں گی. آئندہ ایسی بات کی تو جان نکال دوں گا. سیف نے خفگی سے کہتے اس کے آنسو ہتھیلیوں میں سمیٹے. بہت طویل صحیح داستان دل، لیکن
بس ایک شخص ہے لب لباب، یعنی تو۔ مہروز پریسا کو حویلی لے کر آیا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ گول مٹول بہت پیاری بچی تھی جو ٹکر ٹکر سب کی صورتیں دیکھ رہی تھی۔ مہروز کی نگاہیں ہمہ وقت اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ قاسم محبت سے کبھی اس کے ہاتھ چومتا تو کبھی پیشانی۔ شہریار ایک ماہ کا تھا جبکہ دلاور بھائی کا اکلوتا بیٹا سیف الملوک 6.5 برس کا تھا۔ وہ بھی اشتیاق سے اس گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو قاسم کی دی گئی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ مہروز، کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ شجاعت اللہ صاحب نے اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھا تو اس نے خالی خالی نگاہوں سے باپ کی جانب دیکھا، پھر آہستگی سے سفینہ کی شرط اور قسم بتائی۔ دماغ خراب ہے اس کا، وہ اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ نورین بھابھی کو غصہ آیا۔ ہم نہیں جانے دیں گے اپنی بچی کو۔ نورین نے پریسا کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا تو سیف اٹھ کر ماں کے پاس آیا۔ ماما، یہ ہمارے پاس رہے گی نا؟ یہ ہماری گڑیا ہے، میں نے اللہ سے کہا تھا وہ ہمارے گھر ننھی سی بہنا بھیج دیں، اور دیکھیں انہوں نے بھیج دی، اس نے معصومیت سے کہتے قاسم کے انداز میں پریسا کا ننھا سا ہاتھ چوما۔ سیف کی باتیں سنتے مہروز کے ذہن میں جھماکہ ہوا تو چہرہ جگمگا اٹھا۔ بھیا بھابھی، آج اگر میں کچھ مانگوں تو آپ لوگ انکار تو نہیں کریں گے نا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو مہروز؟ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا۔ آپ میری بیٹی کو بہو بنا لیں۔ دلاور بھائی، نورین بھابھی، اماں بابا کے نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کی تجویز پر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ لوگ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ میں ولی ہوں اپنی بیٹی کا، بس یہی ایک طریقہ ہے پری کو یہاں لانے کا، ورنہ میں ساری عمر اپنی بیٹی کے لیے تڑپتا رہوں گا۔ مہروز کا نم لہجہ سب کی آنکھیں نم کر گیا۔ یوں وہ دونوں ایک مقدس رشتے میں بندھ گئے۔ مہروز پریسا کو واپس گھر چھوڑتے نکاح نامے کی فوٹو کاپی سفینہ کے پاس چھوڑتے آئے تھے، اور ان کے عمل نے سفینہ یان کو زخمی ناگن بنا دیا تھا۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں ہی پریسا کے ذہن میں دودیال والوں کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ سیف الملوک کو اپنے نکاح کا علم ہو چکا تھا۔ وہ سیاست میں آیا اور پریسا سے پہلا باضابطہ ٹاکرا اسے کچھ خوشگوار یادیں نہیں دے گیا تھا۔ اسے سفینہ کی ذہنیت پر تعصب ہوا جس نے اپنی انا کی خاطر بیٹی کو اپنے رشتوں سے متنفر کر دیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ پریسا اسے پسند آئی تھی۔ تھوڑی سی محنت سے وہ اس کے رنگ میں رنگ سکتی تھی۔ مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے۔ سیف اس وقت لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب پریسا نے اندر آنے کا کہا۔ سیف نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کس چیز کی پرمیشن؟ مجھے مما سے ملنا ہے پلیز۔ سیف نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اوکے، مگر تم وہاں نہیں جاؤ گی، انہیں یہیں بلا لو۔ تھینکس۔ وہ چہکی، پھر ماں کا نمبر ملایا۔ اس کے جوش و جذبے کو دیکھتے سیف مسکرا دیا۔ وہ آ رہی ہیں، آدھے گھنٹے تک یہاں ہوں گی، اچھی بات ہے۔ سیف لیپ ٹاپ رکھتے کھڑا ہوا۔ شام میں ہم حویلی جا رہے ہیں، وہاں سب لوگ بے چینی سے تمہاری آمد کے منتظر ہیں۔ کون سب لوگ؟ پریسا نے بے تحاشا دھڑکتے دل سے پوچھا تو اس کی حالت سے محفوظ ہوتے سیف مسکرا دیا۔ مما، بابا سائیں اور؟ پریسا نے بے تابی سے پوچھا تو سیف اس کے روبرو ہوا۔ اور تمہارے بابا، ماما، تمہارے بھائی، خانی یاد ہیں سب؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ میں تمہیں تمہاری مما سے ملنے سے منع نہیں کر رہا، مگر ایک بات یاد رکھنا پریسا، سیف الملوک، شادی کے بعد لڑکی پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہیں ساتھ چلنے کا کہیں تو دل سے نہیں، دماغ سے فیصلہ لینا، کیونکہ میں تمہیں روکوں گا نہیں، اور اگر تم چلی گئی تو پیچھے بھی نہیں آؤں گا۔ میں کہاں جاؤں گی بھلا؟ آپ خواہ مما سے بدگمان ہیں، نروٹھے پن سے کہتے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ اوکے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، اس نے سلجھو انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سفینہ ان کے یہاں موجود تھی، اور پہلی بار کی طرح انہوں نے آج بھی چائے پانی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پریسا نے سیف کا چہرہ دیکھا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا، مگر وہ پرسکون لگ رہا تھا۔ پری، چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے سیف کے بعد ماں کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، یعنی سیف کو اندازہ تھا اس کی ماں کیا کہے گی۔ مطلب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں اپنے دشمنوں کے ہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ انداز درشت تھا۔ پریسا نے پھر سے سیف کا چہرہ دیکھا، مگر وہ شانت چپ بیٹھا تھا۔ جاؤ اور بیگ وغیرہ لے کر آؤ، سفینہ نے بیٹی کو ڈپٹا۔ سیف نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اور لڑکے جلد طلاق کے پیپرز بھیج دینا۔ جی بہتر۔ سیف نے سعادت مندی سے سر خم کیا۔ پریسا نے نم آنکھوں سے ماں اور شوہر کو دیکھا جو اپنی اپنی انا میں اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں جانا ماما، پریسا نے آنسو رگڑے۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تمہیں روزے معیشت دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور پریسا سیف الملوک ہار گئی۔ اتنے برس بعد مہروز کی کہانی پھر سے 19-20 کے فرق سے دہرائی جا رہی تھی۔ آخر تم نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ وہ بیوی ہے تمہاری، حق رکھتے ہو روکنے کا۔ وہ گاؤں آیا تو سبھی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، میں کیوں روکتا؟ وہ خود دودھ پیتی بچی ہے جسے ہاتھ پکڑ کر روک لیتا۔ ہر بات صاف الفاظ میں سمجھائی تھی، مگر وہ بھی اپنی ماں کی ہی بیٹی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا شدت ضبط سے۔
وہ صرف اپنی ماں کی بیٹی ہی نہیں، تمہارے چہیتے چاچو کی بیٹی اور تمہاری بیوی بھی ہے۔ جاؤ اور لے کر آؤ اسے۔ میں اسے لینے نہیں جاؤں گا بابا سائیں، اور آئندہ اگر کسی نے مجھے فورس کرنے کی کوشش کی تو یہاں آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ دوبارہ کسی نے اسے پریسا کو لانے کے بارے میں نہیں کہا تھا، کیونکہ جانتے تھے وہ جس قدر نرم دل اور خوش مزاج تھا، اپنوں کے ساتھ اگر ضد میں آ جاتا تو پھر کسی کی بھی نہیں سنتا۔ وہ منتظر تھے کب سیف کا غصہ اترتا، جس سے پریسا کی پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی، اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، اور گزرے 8 ماہ میں پریسا نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس روز مہروز شہر آئے ہوئے تھے جب انہوں نے شہر کی مشہور گائنیکولوجسٹ کے کلینک سے نکلتے سفینہ کے ساتھ پریسا کو دیکھا۔ ان کے اندر خوشی کا طوفان برپا ہوا، امید کی کرن نظر آئی۔ آج بہت مہینوں بعد آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ گھر آئے تو شارکا نے ان کا چہرہ دیکھتے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا۔ بات ہے بھی خوشی کی۔ انہوں نے چادر اتار کر بیوی کی طرف بڑھائی۔ پھر تو مجھے بھی بتائیں، بہت عرصہ ہوا خوشخبری سنے۔ چادر تہہ کرتے شارکا نے نرمی سے کہا، آپ سیف الملوک سے کہیں وہ پری کو لے آئے۔ شارکا نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کس قدر ضدی ہے، آپ کا بھتیجا نہیں مانے گا۔ وہ افسردہ ہوئیں۔ اب مان جائے گا۔ مہروز مسکرائے۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ مان جائے گا؟ کیونکہ اب وہ مہروز جھجک کر خاموش ہوئے۔ کیا اب وہ؟ شارکا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ شارکا، اب سمجھی؟ کچھ تو ایسا ہوگا جو سیف کا غصہ ختم کر سکے گا۔ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ مہروز یوں جھجک رہے تھے۔ شارکا نے پرسوچ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک ہی ایسی خبر ہے جو سیف کا غصہ ختم کر سکتی ہے، اور وہ کون سی خبر؟ مہروز نے بجلت پوچھا تو وہ مسکرائیں۔ اولاد کی خبر۔ اگر اسے خوشخبری ملتی تو شاید وہ ضد چھوڑ۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں۔ مہروز نے شارکا کی بات کاٹی۔ شارکا نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، پھر ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ مہروز کی خوشی، امید اور جھجک، کہیں وہ سیف اور پری کے بچے کی بات تو نہیں کر رہے؟ مطلب ہم نانا نانی بننے والے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ شارکا نے بےتابی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اس خبر نے حویلی میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ دلاور نے سیف کو کال کر کے فوری طور پر حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ شام میں واقعی آ گیا تھا۔ کھانا کھاتے دلاور نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ نورین بھی وہیں تھی۔ تم پریسا بیٹی کو لینے کب جا رہے ہو؟ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا۔ سیف نے لب بھینچے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں سیف۔ ان کا لہجہ درشت تھا۔ 8 ماہ 3 دن کم نہیں ہوتے۔ آخر تم کب ضد چھوڑو گے؟ میں نے اسے گھر سے جانے کا نہیں کہا تھا، اس لیے لینے بھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کی رگوں میں اپنی ماں کا خون دوڑتا ہے۔ سارا غصہ سفینہ پر ہی تھا۔ مت بھولو وہ تمہارے چچا کا بھی خون ہے۔ انہوں نے دانت پیسے۔ نورین نے باری باری شوہر اور بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اگر وہ شکل و صورت میں ماں کا پرتو ہے تو عادات و اطوار میں اپنے باپ کا عکس ہے۔ کیا تم اسے اتنا بھی نہیں جان پائے؟ تم سفینہ کے کیے کی سزا پریسا کو نہیں دے سکتے۔ سزا؟ اس نے سر چٹکا۔ سزا دینی ہوتی تو دوسرے دن طلاق نامہ بھجوا چکا ہوتا۔ تو تم اسے لینے نہیں جاؤ گے؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی بالکل۔ وہ بھی ضد کا پکا تھا۔ اپنے بچے کی خاطر بھی نہیں؟ ماں کے سوال پر اس نے جھٹکے سے رخ ان کی جانب موڑا، جن کے لبوں پر مسکان تھی۔ کس کا بچہ؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ دلاور اس کی حالت سے محفوظ ہوتے پرسکون ہو کر بیٹھ گئے۔ تم بابا بننے والے ہو؟ نورین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ ساکت سا بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، مگر ہمیں تو جانے دو، ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہے۔ نورین نے سیف کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹتے نرمی سے کہا۔ میں جاؤں گا نا، ناقابل بیان کیفیت کے زیرے سے گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ جھجک کر کہا، اور اگلے روز وہ واقعی سفینہ کے ہاں پہنچ گیا تھا، جبکہ مہروز اور شارکا کے علاوہ سب ہی اس کے پیچھے ہی حویلی سے نکلے تھے۔ دونوں بھائی، بھتیجے، بھابھی، وہ لوگ محبت سے اپنی بہن کو گھر لانا چاہتے تھے۔ ماما، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ پریسا کا بھرایا لہجہ سیف کے قدم بے ساختہ اس کی جانب بڑھے۔ سفینہ نے بے یقینی سے بیٹی کا خون چھلکاتا چہرہ دیکھا۔ انہیں میری ضرورت نہیں ہے ماما، تو میں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس کا کرلاتا لہجہ تمام نفوس کو ساکت کر گیا۔ نورین نے لپک کر پریسا کو حصار میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے میرا بچہ، جبکہ دلاور خون خوار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے، جو نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ سفینہ، ہم اپنی بیٹی کو لے جانے آئے ہیں۔ خدا را، اب تو ضد چھوڑ دو، اپنی زندگی تو برباد کی ہی تھی، اب بچوں کو تو جینے کا حق دو۔ نورین نے پریسا کو پہلو میں بٹھاتے دل گرفتگی سے کہا۔ سفینہ نگاہیں جھکائے خود احتسابی میں قاسم کو دیکھ کر جانے کیوں ان کا دل اسے سینے سے لگانے کو مچل گیا تھا۔ وہ مہروز تھا۔ دونوں بھائی پیاسی نگاہوں سے بہن کی طرف متوجہ تھے۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مہروز اتنے برس سے بیٹی کی جھلک دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اب تو اس کی اذیت ختم کر دو۔ ایسا بھی کیا گناہ ہوا تھا اس بیچارے سے جس کی سزا ہی ختم نہیں ہو رہی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو جو محرومی پری کے حصے میں آئی وہ اس کے بچے کے حصے میں بھی آئے؟
تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ رشتوں کے لیے ترسے۔ پری آپ کی امانت ہے، لے جائیں۔ سفینہ نے آنسو پوچھتے نورین کی جانب دیکھا، لیکن پہلے اپنے بیٹے کی مرضی بھی تو پوچھ لیں۔ یہ ہماری اولاد ہے، دلاور نے سیف کو گھورا۔ ہم اس کی اولاد نہیں، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ سیف الملوک، ان کا لہجہ درشت تھا، سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھی۔ معافی مانگو پری بیٹی سے۔ سیف نے باپ کے بعد ماں کے حصار میں مقید اس کے وجود کو دیکھا جس کے بنا جینے کا تصور محال تھا۔ میں اپنے تمام برے رویوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ سیف نے معافی مانگ کر سب کو حیران کر دیا۔ چند منٹ بعد وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے تو بلا ارادہ سفینہ اور قاسم کی نگاہ ملی۔ سفینہ نے نگاہ چرائی جبکہ قاسم نے قدم ان کی جانب بڑھائے اور مقابل کھڑا ہوا۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئی، سب ہی ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ خود کو کبھی اکیلا مت سمجھیے گا۔ آپ بھلے ہی مجھے بیٹا تسلیم نہ کریں، مگر آپ قاسم کے لیے شارکہ اماں کی حیثیت رکھتی ہیں، نہایت محبت اور نرمی سے کہتے اس نے عقیدت سے ان کا سر چوما۔ کیا اس پیار میں تھوڑا حصے دار میں بھی بن سکتا ہوں؟ شہریار نے قریب آتے ان دونوں کے گرد بازو پھیلائے۔ تم تو شہزادے ہو، سارا پیار ہی تمہارے لیے ہے۔ سفینہ نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ ڈیل کر لیتے ہیں تایا ابو۔ شہریار نے سفینہ کے گرد بازو لپیٹتے دلاور کو مخاطب کیا۔ وہ کون سی؟ آپ لوگ میری آپی کو بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ہم مما کے پاس رہ جاتے ہیں۔ نہیں، سفینہ نے شہریار کا چہرہ چھوا۔ میں تمہارے باپ کے ساتھ مزید زیادتی نہیں کرنا چاہتی، تم ان کے پاس رہو، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہو۔ قاسم اور شہریار نے نرمی سے ان کے ہاتھ چومے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سیف کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ کر دلاور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں نا بابا سائیں، ہم میں تم شامل نہیں ہو۔ چابی قاسم کے حوالے کرو، اپنے لیے کوئی کنوینس منگوا کر اپنے شہر والے گھر جاؤ۔ مگر کیوں؟ اس نے منہ پھیلائے احتجاج کیا اور اس انداز میں وہ اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ پریسا کی لبوں کو مسکان چھو گئی۔ بیٹی کی جانب متوجہ سفینہ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ بھلے سیف نے اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبے پریسا کی اہمیت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے۔ جب تک تم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے، حویلی میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ماہ بعد۔ سیف، تم اسے گود میں لے رہے ہو یا نہیں؟ ماں بھابھی نے 3 روز کے بچے کو گود میں لیتے اسے ڈپٹا۔ قاسم ان کی نوک جھونک سے محفوظ ہو رہا تھا۔ نہیں بھابھی، میں نہیں لے رہا۔ بچے کی پیدائش کے 3رے روز آج وہ حویلی آیا تھا، حالانکہ ہاسپٹل میں وہ ساتھ ہی تھا۔ کیوں نہیں؟ بھابھی نے اسے گھورا۔ یہ گر جائے گا بھابھی، کبھی خانی اور یاور کو تو نہیں گرایا تم نے، تو اپنے بچے کو کیسے گراؤ گے؟ قاسم بھائی نے نرمی سے کہتے اس کا شانہ تھپکا۔ وہ دونوں تو بڑے ہیں، مگر یہ تو اتنا سا ہے۔ وہ پیدا ہی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ بھی اتنے ہی چھوٹے تھے۔ اب بہانے چھوڑو اور اپنے بچے کو گود میں لو، بھابھی نے نرمی سے کہتے نیلے کمبل میں لپٹا بچہ اس کی گود میں دیا۔ سیف نے بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ روئی سے نازک وجود کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ دلکش مسکان لبوں پر سجائے جھک کر نرم پیشانی کا بوسہ لیا تو پورے وجود میں پرکیف سا احساس سرایت کر گیا۔ چلو جاؤ، اس کی ماں سے بھی مل لو، بھابھی نے نرمی سے کہا تو وہ احتیاط سے بچے کو گود میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ آ جاؤ بیٹا، اسے دہلیز پر کھڑے دیکھ کر نورین نے نرمی سے کہا۔ کیسا لگا بیٹی سے مل کر؟ نورین نے بچہ اس کی گود سے لیتے محبت سے پوچھا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے احساسات۔ اس نے جھک کر ننھے گلابی پاؤں کو چوما تو ماں نے اس کی پیشانی چومی۔ پریسا نے مسکراہٹ دباتے اس کو بچے کے پاؤں چومتے دیکھا۔ تو مسٹر اکڑو محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ خوش رہو، ماں نے دعا دیتے بچہ پھر سے اس کی گود میں دیا۔ میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ چائے پی چکا ہوں مما، کھانا لگوائیں، بھوک لگی ہے۔ نورین سر ہلاتے باہر گئیں تو وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ ایک نظر پریسا کا ممتا کے نور سے جگمگاتا چہرہ دیکھا۔ یوں تیری شناخت مجھ میں اترے، پہچان تک اپنی بھول جاؤں میں۔ فہد، اس نے بچے کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پکارا۔ ماما سے کہو بابا بہت شرمندہ ہیں۔ پریسا نے چونک کر اسے دیکھا جو نگاہیں بچے کے چہرے پر جمائے ہوا تھا۔ فہد، پوچھو بابا سے کس لیے شرمندہ ہیں؟ انداز نہ روٹھا تھا۔ سیف نے بے ساختہ پری کی جانب دیکھا۔ اپنے ہر اس عمل کے لیے جس سے فہد کی ماما کو تکلیف پہنچی، مگر فہد کی ماما کو آپ کی شرمندگی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پلیز، زندگی شرمندہ ہوں نا، میں معذرت کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہیں معذرت؟ میں نے کوئی گلہ تو نہیں کیا، لیکن مجھے تو احساس ہے نا میں نے بہت ہرٹ کیا اپنی پری کو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے محبت سے کہا۔ تم سے اتنے ماہ دور رہا، لیکن بلیو می غصہ تم پر نہیں تھا، میں جانتی ہوں۔ پریسا نے اس کی بات کاٹی۔ میں بھول جانا چاہتی ہوں ان پراذیت لمحوں کو۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اوکے، رو مت، اس بارے میں ذکر نہیں کر رہا۔ جیسے خانی سے محبت اور نرمی سے وعدہ کرتے ہیں، ایسے ہی مجھ سے بھی وعدہ کریں۔ جی ضرور۔ سیف نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کون سا وعدہ چاہیے آپ کو؟ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟
پریسا نے چہرہ رگڑا۔ نہیں کروں گا، ویسے تو پہلے بھی غصہ نہیں کیا تم پر میں نے۔ اللہ! پریسا اس غلط بیانی پر اسے گھورا۔ اتنی بار تو کیا ہے غصہ؟ سیف نے اس کے تاثرات سے محفوظ ہوتے مسکراہٹ چھپائی۔ وہ غصہ تم پر نہیں تمہاری حرکتوں پر آتا تھا، لیکن خیر آئندہ وہ بھی نہیں کروں گا۔ ہم مما سے ملنے جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اس سے فوری سر خم کیا۔ فہد کی دلہن میں اپنی پسند سے لاؤں گی۔ سیف نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب زندگی فہد نے گزارنی ہے تو فیصلہ بھی یہ خود کر لے گا نا۔ اوکے فائن، پری نے مسکراہٹ چھپائی۔ چلے اب جلدی سے بولے پریسا سیف الملوک آئی لو یو۔ سیف اس کی چالاکی پر ہنس دیا۔ پریسا سیف الملوک آئی لو یو ٹو۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نے کوئی اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ پریسا اس کی چیٹنگ پر خفگی سے منہ پھلاتے ہوئے بولی تو وہ اس کی ادا پر نثار ہوتے قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔